अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल्स अब। तो जी जो हम लोग का नावल है ब्लैक मिरर, सेकंड पार्ट ऑफ ब्लैक रोज़। तो चले बढ़ते हैं आज उसकी चौथी किस्त की जानिब। हुमा ने फाइक के दो बाजू पकड़े और सांसों में कमी होने के बाइस वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। फाइक ने इसके बिखरे हुए बाल को साइड पे किया और इसका सुर्ख चेहरा देखा, गले और गाल पे खराशें देखी। अचानक इसकी आंखें फिर जोश में भड़क उठी, मगर खुद पे काबू पाते वो हुमा का चेहरा प्यालों में भर कर इसका सर चूमने लगा। हुमा एकदम ठहर गई। फाइक का जिस्म झटके खाने लगा। वो रो रहा था, हाँ वो रो रहा था। सागिद बैठी शफक इसकी आग रंग आंखों से निकलते हुए सियाह रंग के सियाल को हुमा के बालों में जज्ब होता देख रही थी। हुमा को भी महसूस होने लगा कि बहुत बड़ा आदमी इसको बाजुओं में भर कर रो रहा है। इसकी सिसकियाँ सुनते ही जुल्नैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। इनका दर्द बहुत बड़ा है, कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। फाइक जुल्फ़िकार की ज़िंदगी कितनी खाली है। फाइक का तो कोई भी नहीं सिवाय हुमा के, और वो भी मिली कब? 20 साल बाद एक मुलाकात हुई थी, वो भी ना होने के बराबर, और वो फाइक की नज़रों में फना हो चुकी थी। जुल्नैन उदासी से मुस्कुराया। वो अभी बीच में नहीं आ सकता। जो भी था वो हुमा के अब्बू थे। इनका हक सबसे पहले है। वो पीछे होकर दरख्त के साथ लगकर नीचे की साइड होकर बैठ गया। हुमा को अजीब लग रहा था, ये क्यों रो रहे हैं? फाइक इससे अलग हुआ। इसका असली रूप अब शफक की नज़रों के सामने आया। वही रोशन मगर मुरझाया हुआ चेहरा, वही बाल मगर हल्के हल्के सफ़ेदी रंग, वही जसामत मजबूत कड़ियल नौजवान की तरह, मगर इस वक्त एक लाचार कमज़ोर बेबस बाप से वो बूढ़ा महसूस हो रहा था। इसका फाइक तो बिल्कुल नहीं बदला। शफक का दिल किया कि किसी तरह वो इस ग्लोब में घुस कर सीधा फाइक के सीने से लग कर रो पड़े। हाँ, फाइक इसकी मोहब्बत, फाइक के फराख सीने में। हुमा यानी कि सोनिया जैसे ही इन्हें देखा तो पहले तो इसका मुँह हैरत से खुला रहा, फिर वो खुशी से चिल्लाते और रोते हुए बाप से लग गई। बाबा आप मेरे लिए आ गए ओ बाबा। फिर वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। उधर जजलान ने किसी गड़बड़ के प्रोफेट जुल्नैन को सिग्नल भेजा। जुल्नैन तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? जुल्नैन मुस्कुरा कर ये सब देख रहा था। पता नहीं ये सीन देख कर इसे अपने बाबा की याद आ रही थी। काश इसके बाबा जिंदा होते, वो भी किसी छोटे बच्चे की तरह इनके सीने में मुंह देखकर रोना शुरू कर देता। बाप कितना ज़रूरी होता है। और हुमा इस मामले में लकी निकली। देर से मिले तो क्या हुआ, आज मुसीबत में इसका बाप मजबूत बाजू तो मौजूद है। इस तरह तो नहीं है जो सारी ज़िंदगी सारे रिश्ते से महरूम है और रहेगा। आंखों की नमी साफ हौले से साफ करते हुए वो हौले से बोला, क्या लगे रखी है? अभी एक जाना पहचाना खौफनाक सा शोर हुआ था। सब खैरियत है ना? और सोनिया को कन्वेंस किया? बीस्ट जंगल में आ चुका है, आग रंग आंखों वाला। गीली रेत पे पाँव मारता जजलान ठहर गया। क्या? फाइक चचू कैसे आ गए? खून की कशिश खींच लाई मेरे भाई, वो बड़ी मध्यम अंदाज में कहता सीने पे बाजू लपेटने लगा। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? जजलान की बात पे जुल्नैन चौंका, फिर ठंडी आह भरी। मैं ये सब अल्लाह पे छोड़ चुका हूँ। अगर उन्होंने कत्ल किया है तो मेरे ख्याल से इनको इस बात की सज़ा दुनिया में मिल चुकी है, और क्या पता आखिरत में भी हिसाब हो। मगर मैं जानता हूँ वो मान नहीं सकते। वो मेरी तरह भी इस माइंड गेम्स का शिकार हुए हैं, क्योंकि वो जिंदा ना होती, हुमा जिंदा ना होती। चलो शुक्र है तुम्हें अकल आई, मगर कौन जिंदा होती? किसकी बात कर रहे हो? होशियार जजलान चौंक पड़ा। इससे पहले कुछ बोलता फाइक जुल्फ़िकार का जोरदार मुक्का जुल्नैन के मुक्के पे पड़ा। उफ! इससे पहले वो सर उठाता फाइक जुल्फ़िकार ने इसे गिरबान से उठाया और गुस्से से इसे देखा। हाँ तो बताओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को तंग करने की? इसे डराया, इसे छेड़ा भी। और हाँ बाबा, ये पुलिस अफसर मज़े से इंजॉय कर रहा था। एक थप्पड़ काफ़ी है बाबा, इन्होंने मेरी जान भी बचाई है। हुमा पीछे से आई और अपने बाप के साथ लगते हुए शरारत से बोली, तो बाप बेटी का मेलोड्रामा इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? जुल्नैन ने इसे घूरा और फाइक ने इसे झिंझोड़ा। इसे क्या घूर रहे हो? आंखें निकलवाने का बहुत शौक है तुम्हें? जुल्नैन के माथे पे बल आए। ये अब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? बीवी है इसकी। शायद आप भूल रहे हैं, ये मेरी भी। एक और घुसा। बाबा, सोनिया ने इनके बाजू को रोका। फाइक ने खींचकर इसके कानों में सरगोशी। भतीजे साहब, आप क्यों बना बनाया काम खराब करना चाह रहे हैं? इस वक्त चाचू बुलाने की गलती मत करना। अभी आसी निगरानी वाले जिनके साथ साथ आप हम शक्ल वाले को भी
مارا ہے جو کچھ دیر میں تم لوگوں کے پاس ہما کے باپ کے روپ میں آنے والا ہے، اس لیے اس وقت ہما کا باپ میں منسٹر ربانی ہوں، سمجھے؟ اس نے کہتے ساتھ ہی زور سے ذوالنورین کو دھکا دیا اور اسے ویسے ہی گھرنے لگا۔ ذوالنورین نے دانت کچکچائے، انسان پیار سے سمجھاتا، نہیں یہ انسان نہیں حیوان ہے، پیار کی زبان کہاں استعمال ہوگی؟ بابا یہ کیا؟ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ سوری بابا، میرے معاملے میں کافی سینسٹیو ہے۔ ہاں میں تو جیسے اتنی دیر تک جھک مار رہا تھا۔ یہ بات ذوالنورین نے دل میں کہی تھی مگر زبان پہ لانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ سامنے کھڑا شخص 81 قتل کر چکا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، باپ ہے آپ کے۔ زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے فائق کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے تو دل کر رہا تھا کہ شفق کی خبر ان کو دے مگر نہیں، اب انہوں نے اسے اس کی بیوی کے سامنے مارا تھا، بدلہ تو وہ بھی لے گا۔ اس طرح دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا اور یہ اس بار فائق کی ہوش مندی اور دلیری سے کھیل ختم ہوا تھا۔ ان کا اگلا قدم شفق کے شہر میں تھا، لندن۔ جزلان نے فائق کے کہنے پر ایک بوٹ کا بندوبست کر دیا تھا مگر اتنے لمبے سفر کے لیے مناسبت کافی چھوٹی تھی۔ فائق کا پلان وہ فی الحال سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگر وہ یہاں پہنچ گئے تھے تو میسنجر کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر بھیج دیا تھا تو ان کے پاس پہنچنے کے بجائے پہلے اس کے پاس آ جاتے تاکہ وہ کچھ مزید تو کر سکتا۔ عزت تھکن کی بدولت اس وقت بیگ کے سر پر رکھ کر سو چکی تھی کیونکہ جزلان کی طرح اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا اور آگے کیا کرنا ہے۔ جب تک ذوالنورین اور ہما اس جزیرے سے نکل نہیں جاتے تب تک انہیں یہی رہنا ہوگا۔ جزلان چلتا ہوا پانیوں سے کھیلتا چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے ذوالنورین کی ایک بات بار بار کھٹک رہی تھی، وہ زندہ نہ ہوتی۔ اس بات سے کیا مطلب تھا اس کا؟ اتنا تو وہ جان گیا تھا ذوالنورین کو کوئی خبر ملی ہے اور یہ خبر کوئی عام نہیں ہوگی۔ بابا تو وہ ساتھ نہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، مجھے لگا اب تو بس میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی، مگر شکریہ ان منحوس سڑے پولیس افسر کا جنہوں نے میری بے حد قیمتی جان بچائی۔ اس کی آواز پر جزلان چونکا، دیکھا تو ہما فائق کے ساتھ لگی چلتی ہی ہوئی آ رہی تھی۔ جزلان کا تو منہ حیرت سے کھل گیا، بس آگے جا کر اسی طرح اس کا منہ کھلتے رہنا تھا۔ فائق بڑے پیار اور توجہ سے اپنی بیٹی کو دیکھ اور سن رہا تھا اور پیچھے وہی SP کڑیلے جیسا منہ بنا کر آ رہے تھے جو پورے سفر میں اپنی عزت افزائی کا خراج وصول کر رہے تھے۔ جزلان اس پہ اتنا دھیان نہیں دیا جتنا اس نے اپنے چاچو کے چہرے پر اصل خوشی دیکھی۔ کتنا کھلا ہوا تھا ان کا چہرہ، ان کی آگ رنگ کی آنکھوں میں اس وقت کتنے دیے جل رہے تھے، ان دیوں کی روشنی میں کتنی چمک تھی، سچی اور صاف چمک۔ ہما یعنی سونیا چلتے ہوئے ایک دم رکی، پھر اس نے جزلان کو دیکھا، وہ بھی پہلے سے ایک پلک جھپکائی سے دیکھتی رہی، پھر خوشی سے چیخی، ارے سائنٹی بھائی آپ! بابا یہ وہی ہے جو اچانک سے ایک پیاری لڑکی کے ساتھ کسی ہوا کی جھونکے کی طرح جھوم انتر۔ آپ یہاں کیسے؟ اور یہ لڑکی اور وہ لڑکی ہے، وہ لڑکی کہاں ہے؟ بابا اس افسر سے بہت اچھے ہیں، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی تھی، بس ایک غلطی کی کہ اس نے اس کے ساتھ مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ سونیا بیگم ایک کام کیوں نہیں کرتی آپ؟ یہ پستول لے اور اپنی حسرت پوری کرنے کے لیے میری گردن ہی اڑا دے۔ ذوالنورین جل کر بولتے ہوئے آگے آیا تو فائق نے اسے ایبرو چکا کر دیکھا۔ ذوالنورین نے انہیں اگنور کر کے اسے گھورا، تاکہ اتنے گواہوں کے سامنے میں اپنے بابا کے سامنے بری بھی بن جاؤ اور قاتل بھی۔ بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟ سونی ابھی ہمارا یہاں سے نکلنا ضروری ہے، پھر بات کریں گے۔ ہمارا اس جنگل میں مزید رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، مگر ہم جائیں گے کیسے بابا؟ فائق یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتا تھا کیونکہ کسی بھی وقت غفار کو خبر ہو جانی تھی اور بھی ایک بھونچال آنا تھا۔ ان دونوں کا لندن پہنچنا بے حد ضروری تھا۔ جی بتائیں نا سر کہ ہم جائیں گے کیسے؟ ذوالنورین نے 32 کے 32 پورے دانت باہر نکالے۔ فائق نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ جزلان نے گلا کھنگارا، آپ کے ابو جس بوٹ سے آئے ہیں اسی میں آپ سب جائیں گے؟ ارے چاچو ہمارے ساتھ ہوں گے، مطلب اس پورے سفر میں مجھ پر نگرانی ہوگی اور میں ہما سے دور نہیں۔ کچھ کر ذوالنورین، کچھ کر جس سے ہم دونوں تنہا ہو جائے، ورنہ یہ باپ میرا جینا حرام کر دے گا۔ اس نے اپنی طاقت سے اس بوٹ کو نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کونے کو سوراخ کیا اور 1 سیکنڈ نہیں لگا بوٹ کو ڈوبنے میں۔ فائق نے آگے بڑھنا چاہا، یہ سب دیکھ کے ٹھہر گیا۔ جزلان بھی تیزی سے مڑا، او شٹ یہ کیسے؟ ہائے اللہ، کوئی کام ہو جو سیدھا ہو، لگتا ہے یہ جنگل چاہتا ہی نہیں ہم یہاں سے جائیں۔ ہائے یہ سب کیسے ہوا؟ مائنڈ گیمز ہوگا، ذوالنورین نے اپنے کان کھجاتے ہوئے کہا، اور یہ سب کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ اتنی معصومیت تھی کہ انسان اس کی معصومیت واری صدقے ہو جاتا۔ جزلان نے اس کے کہنے پر بے اختیار دیکھا، مگر اتنی جلدی تو سارے گلوب کو تباہ کر کے آیا تھا۔
फाइक पुरसोच अंदाज में इधर उधर देख रहा था। सारे ग्लोब को तबाह कर आया था, बस एक आखिरी ग्लोब वो ढूंढ नहीं पाया था। लगता है इसी की वजह से हुआ है। वो इन दोनों से आगे बढ़कर अतराफ में देखने लगा। सिर्फ समंदरों के लहरों का शोर के अलावा हर तरफ खामोशी थी। जुल्लन फाइक को आगे बढ़ते हुए देखने लगा। फिर इसने हुमा को देखा तो इसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट आई। वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और पीछे से हुमा को पकड़ के इसकी आवाज़ निकलने से पहले इसके लबों पे हाथ रख दिया। और हुमा इससे पहले कुछ करती इसने हुमा के कानों के करीब जाकर इतना कहा, बूम। और पीछे काला आईना नमूदार हुआ और इसने इन दोनों आईने ने अपनी तरफ खींचा। बस दोनों गायब। फाइक दूर एक दरख्त पर मौजूद एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई, जहाँ से शफक की पलकें झपकाए बगैर बस इसे देख ही जा रही थी। आज हैरत की बात है, इस कमरे में इसे कोई तंग करने नहीं आया था। इतनी खामोशी और पुरसुकून माहौल इसे हैरत और बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। ऐसी ही एक खुशी इसकी ज़िंदगी में एक भूचाल ले आया था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अम्मी? शफक ने इनकी बात सुनी तो वो तेज़ी से उठी। अम्मी ने इसे नागवारी से देखा, फिर टांका लगाने में मसरूफ़ हो गई। अम्मी नहीं, प्लीज़ अम्मी। शफक, मैं रिश्ता थोड़ी तय कर रही हूँ। और आवाज़ नीचे रखो। अम्मी, आपको पता है ना, इसलिए आप ऐसे कर रही हैं। शफक ने इनको नमकीन पानियों से भरी नज़रों से देखा। अम्मी ने सर उठाकर इसे देखा और कमीज़ पटकी। क्या पता? हाँ बताओ मुझे। तुम इस लड़के में इंटरेस्टेड हो ना? वही फाइक? शफक को पहले झटका लगा, फिर इसे 1-2 दिन पहले का वाक़या समझ में आया तो इसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की और फिर गहरा सांस लिया। जब आपको पता है तो क्यों ऐसा कर रही है? और कब से चल रहा सब? शफक, तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया है? तुम्हारे बाप को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हारे इस बात में मुंह तोड़ दूं, मगर चौंके तुमने लफ्ज़ों में ना इसका इजहार किया ना कोई बात की, इसलिए मैं चुप हो गई और मैं उम्मीद कर रही थी कि ये खामोशी कायम रहेगी। क्या बुराई है फाइक जुल्फ़िकार में मामा? मैं इन्हें पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करते हैं और अब तक तो वो अपने अब्बू से बात कर चुके होंगे। शफक, अम्मी दबी हुई आवाज़ में दहाड़ी। इन लोगों के हमारे ऊपर बहुत एहसान है और हम इनके एहसानों तले दबे हुए हैं। मॉम प्लीज़, बात मोहब्बत की हो तो एहसान मैटर नहीं करता। इसमें मेरा क्या कसूर है? फाइक का बस बहुत होगा शफक, इस वक्त मेरी नज़रों से गुम हो जाओ वरना मेरा हाथ कहीं तुम पर ना उठ जाए। मैं पापा से बात करूंगी और मैं बता रही हूँ अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ फाइक से। वो गुस्से से बोलती तन फन करती कमरे से गायब, जबकि अम्मी ने सर पकड़ लिया। अब क्या बताती बेटी को? इनको क्या खबर मिली थी? अगर जरी इनको खबर ना करती तो अंधेरे में रहकर अपनी जवान इकलौती बेटी को खो देती। आंटी फाइक ने बहुत काले अमल करवाता है अपने होटल में और ख़ास कर इसका शिकार खूबसूरत जवान लड़कियां होती हैं। आपको नहीं पता आंटी, मैं तो बचपन से इनके घर के साथ रहती हूँ। एक हरकतों की खबर है इनके बारे में। आपने वो शफक की गर्दन पे निशान देखा था? वो भी फाइक की वजह से हुआ था, क्योंकि ऐसी बहुत सी लड़कियों की गर्दनों पे निशान थे। वो मैं पहले देख चुकी थी। और आंटी, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि शफक ने मुझे इस सब के बारे में बताया, वरना मेरी दोस्त के साथ पता नहीं क्या हो जाता। ये तुम क्या कह रही हो जरी बेटा? अम्मी को तो दिल दहल गया था। आंटी, आपको नहीं पता जो लड़की इसकी ज़िंदगी में आई इसने अपनी ज़िंदगी से हाथ ही धोया, मगर अपने मासूम और प्यारी दोस्त को बर्बाद होता नहीं देख सकती। मैं इसे चाह कर भी नहीं रोक सकती आंटी, क्योंकि वो पूरी तरह से फाइक के झांसे में फंस चुकी हैं। अब इसे आप निकाल सकती है। खुदारा प्लीज़ आंटी, इसे कुछ मत बताइएगा। आप ऐसा करें, इसकी शादी कर दे कुछ बुरा होने से पहले, या अगर वो कुछ कहती है तो फाइक की बुराइयां की बजाय कुछ मजबूरियां बताए। आंटी, आपको अब अपनी बेटी का जल्द अज जल्द सोचिए। आपको अगर यकीन नहीं होता तो ये देखिए केस फाइल, मेरे भाई अफसर हैं, वो आमिल के भेस में भी इन्वेस्टिगेट करता है और इसे क्या क्या नहीं मिला। फाइक को पकड़ने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, मगर फाइक जैसे खिलाड़ी इतने आसानी से पकड़े जाने वाले नहीं हैं। और जब अम्मी ने सारी फाइल्स देखी तो दर हकीकत इनका कलेजा मुंह को आ गया। इनका दिल इतना ख़राब हुआ कि वो जल्द अज जल्द फैसला करने पर मजबूर हुई। इन्हें शफक का कुछ बंदोबस्त करना होगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना घटिया दरिंदा नुमा शख्स है। फिर इनकी बहन का फ़ोन आया जो अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में 2 सालों से पीछे पड़ी हुई थी, मगर इनका निकम्मा बेटा इनकी बेटी के लायक नहीं था। मगर जो कुछ हो रहा था इनमें इनकी ये नालायक लड़का और इस फाइक से हद दर्जा बेहतर लग रहा था। इसलिए कल शाम इनकी बहन बाकायदा हाथ मांगने आ रही थी।
रो क्यों रही हो? इधर देखो मेरी तरफ। फाइक ने इसका चेहरा उठाना चाहा। शफक ने हाथ से इसके साइड पर किए और पिल्लर से टेक लगाते हुए चेहरा साफ करने लगी। फाइक तुम मेरे हो। फाइक हंस पड़ा। क्या मुझे लगा अब कुछ मज़ेदार धमाकेदार सा डायलॉग बोलोगी, मगर मेरी भूल थी, तुम झल्ली पागल लड़की हो। हाँ मगर मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी के साथ ख़यानत नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि शफक रिलैक्स, मेरे डैड आएंगे ना आज। मगर मुझे पता है मम्मा नहीं मानेगी, बाबा भी मामा के आगे चुप हो जाएंगे। मुझे ऐसे मोटे उल्लू डंगर हसीब से शादी नहीं करनी। अम्मी मुझ पर बहुत जुल्म कर रही है। ऐसा क्या हो गया है इन्हें? तुमने इन्हें हमारे बारे में बताया? अब इस बात पर फाइक के माथे पे बल आए थे। इसने बेहद संजीदगी से कहा, इतनी देर में मैं क्या बोले जा रही हूँ और तुम कह रहे हो शफक रिलैक्स रिलैक्स। फाइक का एक काम करो, तुम मुझसे निकाह कर लो, क्योंकि अम्मी के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। एकदम इसकी बात पर फाइक को झटका लगा। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम पागल तो नहीं हो गए? ये कहाँ ले आए मुझे? वो इस वक्त सीधा लंदन के ब्रिज पे खड़े हुए थे। इस रात के 12 बजे के 22 ये ब्रिज और सड़क बिल्कुल खाली थी। जुल्लैन ने हुमा को छोड़ा ही था, पहले वो तो ये सब देखती रही, फिर पागलों की तरह इससे लड़ने लगी। हम इस वक्त लंदन में हैं सोनिया, और तमाशा मत करना, चुप करके मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारे इस शोर से पुलिस ने आ जाना है। और हम इस वक्त सेंट्रल लंदन में हैं। लंदन? तुम मजाक कर रहे हो ना? हुमा ने मुड़कर इर्द गिर्द देखा तो फिर इसे दूर से जब बैगमैन में घड़ी नजर आई तो इसे साकित नजरों से देखती रही। ये कैसे? वो तो बेहोश हो गई थी। जुल्लै ने इसे बेहोश किया था। हाँ, वो इसे किडनैप कर चुका था, मगर मैडागास्कर से लंदन, या अल्लाह। फिर वो एकदम जुल्लैन के पीछे से हटी और इसका हाथ पकड़कर चलने वाला था। तुम जादूगर हो? अब की बार इसकी आवाज़ में सच्ची मुच्ची वाला खौफ था। जुल्लैन इसे देखते रहा, फिर इससे अपनी किस्मत पर खुलकर हंसी आई और वो वाकई हंसना शुरू हो गया। ब्रिज पर झुककर वो हंसने लगा, पागलों की तरह। अजीब ही अंदाज था इसका। काश मेरे पास एक प्लेट होती, इसने हंसते हुए अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए कहा और झुककर इस चांदनी रात में पानी में उभरते अपने अक्स को घूरते हुए बोला। हुमा खड़ी रही। तुम एक इंतहाई अजीब आदमी हो और मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वही तो, इसलिए तो कह रहा हूँ, 2 अदद प्लेट हो। तुमने क्या भीख मांगनी है या इसमें कुछ खाना है? तोड़ना है इसे। ये जो अंदर का वो उबाल इकट्ठा नहीं हो जाता, इसे ख़त्म करना है। वो चेहरा उठाकर इसे देखते हुए बोला, जो लंदन की सख्त सर्दी की बदौलत हौले हौले काँप रही थी मगर जाहिर नहीं कर रही थी। एक कहानी सुनोगी? मेरे बाबा? हम सोनिया, देखो तुम्हारे बाबा ने मुझे हायर किया है। इस वक्त तुम्हारी जान खतरे में है। हुमा की आंखें एकदम हैरत से फैल गई। वो कहना चाहती थी मगर इसके अल्फाज गुम हो गए। वो नामहसूस अंदाज में इसके करीब होता गया और इसकी आंखों में देखा। तुम्हारे बाबा तुम्हारे पीछे ही आए थे जब से इन्हें पता चला कि इनकी फैमिली डेंजर में है। क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो? खुलकर कहो। हुमा मज़ीद करीब हो गई। जुल्लैन अंदर ही अंदर मुस्कुराए। अब वो सोच रहा था कि फाइक चचू इसे कितनी गालियों से नवाज रहे होंगे। तुम्हारी अम्मी और नानी को किसी ने किडनैप कर लिया है। हाय अल्लाह! हुमा ने दिल पे हाथ रखा और शौक नज़रों से इसे देखा। इसकी आंखें एकदम नमी से भर गई। जुल्लैन खुद को रोक नहीं सका। इसकी आंखों से नमी निकलने से पहले साफ की, वो ठीक तो है ना? मेरी अम्मी, मेरे नानू, ये क्यों हो रहा है? किसने किया? मुझे बताए। इसने जुल्लैन का हाथ हटाकर इसके दोनों बाजू पकड़ते हुए पूछा। सब बताऊंगा। वो जो उस वक्त जो बोट डूबी थी ना, हमला आवर ने अटैक की थी और भी बहुत हमले हुए थे, मगर तुम बेहोश हो गई थी। लोग कहानी बनाने में तो जुल्लैन दर्जीन मास्टर हो गए। हुमा की कुर्बत के लिए कुछ भी। फिर क्या हुआ था? हम यहाँ कैसे आए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फिलहाल मेरे साथ चलो, इस ठंड में हम दोनों ने मर जाना है। इसने हुमा के गिर्द बाजू फैलाए और साथ चलने लगा। अब्बू? वो सोनिया, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल महफूज है। हमारी टीम पहुँच चुकी है। तुम्हारे अब्बू इस वक्त मैनचेस्टर में हैं। कुछ दिन के अंदर अंदर मुलाकात हो जाएगी। हुमा को तो इस वक्त कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। वो बस एक शौक से निकल नहीं पा रही थी। तो तुम्हें पहले बाबा ने भेजा था मेरी हिफाजत के लिए, मगर एक पाकिस्तानी अफसर क्यों? मेरे बाबा तुम्हारे बाबा के दोस्त है। उफ, ज़िंदगी में इतने झूठ नहीं बोले जितना अब बोलने पड़ रहे हैं। बेड़ा गर्क करे तेरा माइंड गेम्स। ओह, तो तुम्हारे अब्बू ने मशवरा दिया? जाहिर है। वो दोनों बड़ी खामोशी से बात करते हुए लंदन आए भी गुजर गए थे।
ذوالنین اپنی پاور سے خود کو اور اسے غائب کیا تھا تاکہ کسی کی نظروں میں بھی نہ آ سکے، اس لیے وہ ذرا پرسکون تھا۔ اب تسلی ہوگی تو کہانی سنوں گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ذوالنین، اس نے بڑی بے بسی سے جھک کر زمین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ ذوالنین کے ساتھ لگی چلتی جا رہی ہے، یا وہ احساس نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ذوالنین ایک دم رک گیا، اس کو اپنی طرف کیا۔ کس بات کا ڈر لگ رہا ہے؟ یہیں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر وہ بات نہیں ہے، آپ نے مجھے ہر مصیبت سے بچایا تو مجھے اتنا بھروسہ ہے، اور خاص کر کے بابا نے آپ کو میری حفاظت کے لیے چنا ہے، تو مجھے کس بات کا خوف؟ ذوالنین مسکرایا۔ مسکراہٹ کافی اداس تھی اور دھیمی تھی۔ میں تو بنا ہی تمہارا محافظ ہوں ہما، تمہارے لیے مرنا بھی پڑے نا تو مجھے خوشی خوشی مر جاؤں گا۔ دل میں بات کہتے ہوئے گلا کھنکار کے بولا۔ اب کیا کرے؟ کوئی ہوٹل لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹیکسی یا ٹرین ملنے سے تو رہا۔ کوئی پیسے ویسے ہے محترمہ کے پاس؟ وہ ایک دم چونکا، پھر اس نے زور سے نفی میں سر ہلائے۔ نہیں تو یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا؟ ارے یہ تو گڑبڑ ہو گئی، میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے اس وقت، اور یہ سینٹرل لندن ہے۔ ایک دن ایک کمرے کا اسٹے تو لگتا ہے یہی سڑک پر یا اسٹریٹ پر سونا ہوگا۔ اس نے سر کھجایا۔ ہما کو تو سر چکرا اٹھا۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اتنی ٹھنڈ میں سڑک پر فریز ہو کر مرنا ہے؟ باب تم ہو میرے پاس۔ وہ شفق کی بات پر ایک دم حیران ہوا تھا۔ اس لڑکی کے دماغ میں آخر یہ فضول بات آئی بھی کیسے؟ وہ جن تھا، جذباتی تھا، مرد تھا، مگر اپنے خاندانوں کے اصولوں کا پکا تھا۔ اس کی تربیت اس کے دادا اور بابا نے ایسی کی تھی کہ ایک اچھے آدمی اور اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا، اور ایک اچھے شخص کو یہ بات بولنا تو کیا سننا بھی گوارا نہیں تھا، وہ بھی اس سے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ خود کو قابو کر کے اس نے گلا کھنکارا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد قدر ہموار لہجے میں بولا۔ دیکھو شفق، میری اور تمہاری ملاقات کو زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہوئے ہیں؟ چلو دنوں کو چھوڑو، مہینوں کا حساب لگا لو، مگر کیا تم ہماری چند مہینوں کی محبت کے لیے اپنے ماں باپ کی عمر بھر کی محبت، عزت، قربانی، درد کو بھلا دو گی؟ ان کو ٹھوکر مار دو گی؟ لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، مگر الفاظ کا گہرا کٹاؤ تھا جو شفق کے دل کو جا کر لگا تھا، اور وہ بھی ایک جنات کے لیے۔ اور تم ان کی عزت کو تار تار کر دو گی؟ فائق میرا۔ وہ آگے سے کچھ کہنے لگی تھی، فائق نے نرمی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ شفق کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ میری امی بچپن سے مجھے کہا کرتی تھی کہ فائق میری پسند کی بہو اس گھر میں لے کر آئے گا، باقی جانے، مگر میرا پیارا شہزادہ میری پسند کو ترجیح دے گا۔ اور وہ روزانہ مجھے یہ بات بتایا کرتی تھی اور مجھ سے پوچھا کرتی تھی کیا میں ایسا کروں گا، تو میں سوچتا تھا کہ امی یہ بات مجھ پر کیوں ٹھوس رہی ہیں، باقی سب کو اپنی مرضی کیوں کرنے دے رہی، اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں ان کے لیے اسپیشل تھا، انہیں مجھ سے الگ سی محبت تھی۔ بے شک ماں باپ کے لیے سب اولاد برابر ہوتے ہیں، مگر ایک بچے میں سے ایک ان کو وہ خاص مان ہوتا ہے، کہ یار کچھ بھی ہو جائے یہ میرے فیصلے پر اف تک نہیں کرے گا، بس ایک حکم کی طرح سر کو جھکا لے گا، اور پتہ ہے وہی بچے اللہ کے دل کے قریب ہوتا ہے۔ تم کتنی لکی ہو، تمہاری ماں تمہاری اتنی فکر کر رہی ہے، تم بے شک اکلوتی ہو شفق، مگر کچھ ماں باپ تو اپنی دنیا میں اکلوتی اولاد بھی بھول جاتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں تمہیں، آج میری ماں زندہ ہوتی نا تو میں آج تمہارے سامنے بھی نہیں آتا، آج میں اپنے بہن بھائیوں کی طرح اپنی زندگی میں سیٹل ہوا ہوتا، کیونکہ ساری دنیا سے پہلے میری ماں پہلے تھی، کیونکہ ماں کا رتبہ سب سے اونچا ہے۔ شفق کا تو شرمندگی سے جیسا چہرہ ہی جھک گیا۔ اس نے کتنی بے شرمی سے منہ پھاڑ کر یہ بات کہی کہ کہیں فائق کو کہیں نظروں میں اب کتنی ڈی ویلیو ہو گئی تھی۔ فائق کو چھوڑ، اللہ کو وہ اس وقت کتنی بری لگ رہی ہوگی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے گلے گال ہونٹ صاف کیا اور کانپتی آواز میں بولے، آئی ایم سوری فائق، میں بھی کتنی پاگل ہوں، اتنی گھٹیا بات آخر کرنے سے پہلے میں نے سوچا کیوں نہیں۔ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ شفق پاگل مت بنو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں صرف تمہیں سمجھا رہا ہوں، ہر مسئلے کا حل بھاگنا نہیں ہوتا۔ میں بتا رہا ہوں، آج جیسے میرے ابو آئیں گے، دیکھنا تمہارے ابو انکار نہیں کریں گے، اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں اور تم اپنے فضول مشورے دیے جا رہی ہو۔ کہتے وہ ساتھ آگے آیا۔ اس نے اپنی انگلی کی پوروں سے شفق کے آنسو صاف کیے۔ اچھی کتابیں پڑھا کرو، خاص کر قرآن، تو کوئی اچھی کتاب ہی کوئی نہیں ہے تاکہ تمہارا یہ چھوٹا سا دماغ کھلے۔ میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں تم ابھی بچی ہو، مگر بچی اب بڑی ہو جاؤ تاکہ میں جلدی سے نکاح پڑھا کر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں، ٹھیک ہے؟ اس نے سر تھپک کر مسکرا کر کہا تو شفق کے گیلے چہرے پر پہلی بار مسکان آئی۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اتنی ٹھنڈ میں سڑک پر فریز ہو کر مرنا ہے؟ دانت تو پہلے ہی بجنے لگے تھے، اب اس کے جسم پہ ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ ذوالنین تو البتہ جن تھا، اسے
کیا خاک سردی لگنی تھی؟ وہ ہما کو سر تپا دیکھنے لگا اور اپنی جیکٹ اتار دی۔ یہ لو یار، ایسے ایکٹ کر کے مجھے شرمندہ تو نہ کراؤ۔ لندن کے ایک سب سے اونچے کیبن میں موجود ایک شخص اس خاموشی مگر روشنی سے بھرے لندن کو دیکھنے کے بجائے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ آدمی سے اب جیکٹ پہنا رہا تھا اور عورت غصے سے اس جیکٹ کو جھپٹ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ میں اس کے لیے تمہیں تھینک یو بالکل نہیں کہوں گی۔ اب جلدی سے بندوبست کرو کسی جگہ کا، اتنی ٹھنڈ اور اوپر سے اتنی خاموشی میں سو نہیں سکتی۔ تم کیا کسی منڈی میں سوتی ہو؟ ذوالنور نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اف بندہ سرکاسٹک بھی اس کی کلاس کے مطابق ہو۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ نظریں گھما کے کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں وہ ٹھہر سکے اور ہما یعنی سونیا کو بھی تسلی ہو جائے۔ ہوٹل کے کمرے اسے بآسانی مل جاتے، پھر تو ہما بستر کو دیکھ کر ہی دوسری دنیا میں چلا جانا تھا، یعنی سو جانا تھا، اور وہ اس کو سامنے سے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، نہ کہ وہ سوتا پا کر کٹتا رہے۔ اب تو ایک پل بھی اس کی آنکھوں کو بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پتہ نہیں دل بھی بڑی عجیب وقت پہ بے ایمان ہو رہا تھا، اور یہ بے ایمانی صرف اس سے لڑنے، اسے چھیڑنے اور باتیں کرنے تک کی تھی۔ ایک دم سے اس کی نظریں آسمانوں سے بات کرتی ہوئی خاموش اور ویران سی لندن آئی کی طرف گئی اور اس کے دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا آیا۔ اس نے ہما کا تیزی سے ہاتھ پکڑا۔ اس کے ہاتھوں کی گرمی پا کر تھر تھر کانپتی ہما کو ایک دم سکون ملا۔ تم تو بڑے گرم ہو اور میں ایک سیکنڈ میں فریز ہو کر مر جاؤں گی۔ اب نہیں ہوگی یار، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا اور ٹاپ کیبن میں موجود شخص کے چہرے پہ شاطی سے مسکراہٹ ابھری۔ اوہو یار، یہ تو برا ہوا، اب کیا کرو گے؟ فائق اپنی بات پر کہہ کر پیپر ویٹ گھمانے میں مصروف ہو گیا۔ جب طویل خاموشی کے بعد حسیب بولا، کیا کرنا ہے؟ ڈیڈ کو بھیجنا ہے، باقی بات کی ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی اچانک سے آنٹی کو کیا ہوا؟ میری تو ان سے ملاقات نہ ہونے کے برابر تھی، اور جتنی بار بھی ہوئی اس میں تو کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی بنتی۔ اگر میں شفق کو بھی نہیں بتاتا تو وہ بھی مجھے انسان ہی سمجھتی۔ وہ کرسی سیدھے کرتے ہوئے پرسوچ نظروں سے سامنے پڑی شفق کی تصویر دیکھتے ہوئے بولا، کہیں شفق سے تمہاری کوئی بھی گفتگو انہوں نے سن لی ہو، یا وہ اس لیے ایسا کر رہی ہو یہ بھی تو دیکھو۔ انہوں نے بس شفق کو ڈانٹ کے خاموشی سے رشتے والوں کو بلا ڈالا، کرنے پہ تو بہت کچھ کر سکتی تھی۔ اس کی بات پر فائق آگے سے کچھ بولتا کہ ایک دم طاہرہ کی انٹری نے اسے الرٹ کیا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود کالی فائل کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ کام ہو گیا ہے۔ آؤ طاہر، کام ہو گیا؟ جی باس، گڈ ایوننگ سر۔ اس سے پہلے کہ فائق کو دیکھ کر اطلاع دی، پھر سامنے بیٹھے حسیب کو وش کیا۔ حسیب نے اس کے جواب میں سر خم کیا۔ طاہر نے آگے بڑھ کر فائق کو فائل تھمائی، 10 چٹکی بجاتے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ یا تمہاری بندے طرح نکال دیتے ہیں، مت بھولو میں ایک بیچارہ انسان ہوں۔ فائل کھولتے ہوئے فائق نے سر اٹھایا، پھر جھٹک کے مسکراتے ہوئے بولا، اصل میں تم بشر لوگ ہمیں ڈراتے ہو، اب دیکھو نا کیسے مجھے شفق کی ماں سے خوف آ رہا ہے۔ اس کی بات پر حسیب ہنس پڑا۔ جو بھی ہو، سانس تو سانس ہوتی ہے۔ فائل کو پڑھنے کے بعد سیکنڈ نہیں لگا تھا، اسی سیکنڈ میں فائق ذوالفقار کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ شفق کو دیکھنے جو لڑکا آ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، زہیب حمدانی تھا، جو اس شخص کا نام پڑھتے ہی فائق کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ تم کدھر مجھے لے کر جا رہے ہو؟ ہوٹلز وغیرہ تو دوسری طرف ہے۔ ہما نے ذوالنور کے عجیب سے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، یہ جگہ نسبت خوفناک اور ویران تھی۔ اس ٹائم تمہیں لگتا ہے ہمیں رومز ملیں گے؟ اور دوسرا محترمہ، میرے پاس آپ کے ابو جتنی دولت نہیں ہے، جو بھی ہے ایک کمرہ ایک دن کے لیے لے سکوں۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا اتنا زیادہ خرچہ کر کے اتنے مہنگے ملک لے کر آؤ؟ اگر لے آئے ہو تو ایک کمرے کا بھی بندوبست نہیں کر سکتا سمجھے؟ اور مجھے آپ کے ابو نے بھیجا، مت بھولے، اور آپ کی ماں اور نانی کی جان اس وقت خطرے میں ہے، اور آپ کو اپنی آرام کی پڑی ہے۔ اس بات پر ایک دم ہما نرم پڑ گئی۔ بات تو وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ جنگل میں بھی تو بنا کسی بندوبست کے رہنے کے لیے تیار تھی، تو پھر اب کیا ہو گیا؟ نانو اور امی اس وقت کس حال میں ہوگی؟ اسے اس وقت نرم بستر کی پڑی ہے، شرمندگی تھی وہ اس وقت ہما یعنی سونیا کو ہو رہی تھی۔ یہ بھی تو اس کے ساتھ ہے، اکیلی تھوڑی سڑ رہی ہے یہاں۔ ذوالنور کا ہاتھ تھامے چلتے چلتے اسے پتہ بھی نہیں لگا کہ ذوالنور کا رخ اب لندن کی آئی کے بجائے بگ بین کی طرف مڑ چکا تھا، اور یہ تب ہوا جب ذوالنور کو ایک دم سے شک کی گھنٹی اپنے آس پاس محسوس ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان دونوں کی آمد کی خبر پہلے مل چکی تھی، اور اپنے پلان کو چینج کرتے ہوئے اسے سخت طیش آیا تھا۔ ایک تو وہ کون سا سکون آور پل آئے گا جب وہ ہما کے ساتھ وقت بتائے گا، کسی ڈرامہ سیریل کی طرح کوئی نہ کوئی کلائمیکس منہ اٹھا کر آ جاتا ہے۔ یا اللہ، وہ پل کب آئے گا؟ دل نے بڑی حسرت سے خدا سے پوچھا۔
شفق جلدی سے چندہ تیار ہو جاؤ اور ہاں وہاں باقی ساری چیزیں میں نے بنا لی ہیں مگر چائے تم بنانا۔ شفق فائل بنانے میں مصروف تھی جب ماں کی آواز پہ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اپنا کام چھوڑ کر وہ سیدھا اٹھی۔ وہ کل رات فائق کے ابو آئے تھے اور پھر اپنی بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کے چہرے سے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی امی نے اسے اوپر بھیج دیا۔ فائق سے بھی اس دن کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ اسے کال کرنا چاہتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی بلکہ یہ تھا کہ اس کے سامنے مزید بچکانہ حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے پتا تھا وہ پھر رو دے گی اور پھر اس سے کچھ غلط کہے گی۔ ساری رات اس طرح بھی کیفیت میں گزار کر وہ صبح یوں نہیں گئی۔ امی نے جانے سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ لوگ آج شام کو پہنچ جائیں گے، اس لیے کوشش کرے کہ وہ لیکچر اٹینڈ کر کے سیدھا گھر پہنچ جائے۔ دل سے ہوک تو اٹھی تھی مگر فائق کی تسلی بھرے لفظ ہر چیز پہ بھاری تھے۔ جب اس نے فیصلہ کیا تو وہ نبھائے گا بھی، مگر نبھائے گا ضرور، اور اس کی زبان نہیں اس کی آنکھ رنگ کی آنکھیں سے بات کی گواہ تھی، اس کی محبت گواہ تھی۔ وہ واپس آ کر امی کی زور و شور کی تیاریاں اپنا عروج پہ تھی۔ گھر کے بدلتے حلیے نے اس بات کا پتہ دے دیا تھا کہ امی بات پکی کرنے پر تلی ہے۔ وہ بے بسی سے بس لب کاٹتی رہ گئی۔ ابھی کام ہی کر رہی تھی کہ کیونکہ امی نے اسے آج کچھ کرنے کو ہی کہا۔ اب تیار ہونے کی تاکید کر کے وہ کچن میں چلی گئی اور شفق اوپر۔ وہ لوگ بس دیکھے ہیں گے، کون سا اٹھا کر لے جائیں گے، تم بھی نہ شفق۔ دل کو ڈھیروں تسلی دیتے ہوئے اس نے کمرے میں آ کر الماری کھولی، بے دلی سے کپڑے کو دیکھا، پھر اس میں سے ایک نارنجی رنگ کا سوٹ، سادہ شفون کا سوٹ نکالا۔ ایک دم سے اسے اپنی پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دل ایک دم سے ٹھہر گیا۔ یہ اس ٹائم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فائق خود اس کے سامنے آ گیا۔ شفق اس کے حلیے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ بکھرے بال، ڈھیلی ٹائٹ سلور زدہ شرٹ، بھڑکتی ہوئی آگ رنگ کی آنکھوں سے وہ سخت ڈسٹرب دکھائی دے رہا تھا۔ وہ منہ کھولے پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر خود پہ قابو پا کر اس نے فائق کی ٹائی کو چھو کر اسے دیکھتے ہوئے کیا کہا، یہ سب آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا پوچھے۔ فائق کا اس طرح روپ سمجھ سے باہر تھا۔ فائق کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی۔ دل بڑا عجیب ہو رہا تھا، کل ہی اسے فضول بات پہ ٹوکا تھا اور آج وہی بات کرنے جا رہا تھا، مگر کیا کرتا، مجبوری تھی شفق کو اپنے بنانے کی۔ اس پر مہر لگانے کی جلدی تھی، ورنہ وہ اسے لے جائے گا۔ پہلی شکست نے اسے ڈرا کر رکھ دیا جو بابا نے کل شفق کے ابو کی طرف سے انکار کی صورت میں دیا تھا۔ اسے ہمدانی کی طاقت کا اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لیے بڑی بے بسی والی حالت میں وہ شفق کے پاس موجود تھا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ بات اسے کیسے بتائے۔ کتنا منافق لگے گا وہ۔ فائق بولتے کیوں نہیں، بتائے نا کیا ہوا؟ فائق ایک دم سوچ کی دنیا سے نکلا۔ اس نے شفق کا پریشان کن چہرہ دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شفق کا چہرہ ایک ہاتھ سے تھاما۔ پیار کرتی ہوں مجھ سے؟ شفق کو ایک دم حیرانگی ہوئی اس سوال پہ۔ یہ کیسا سوال ہے؟ حیرت بھری آواز میں وہ فائق کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، جو پوچھا اس کا جواب دو، پیار کرتی ہو؟ اب کی بار وہ چڑھتے ہوئے بولا۔ دل میں عجیب سی آتش فشاں ہو رہی تھی اور یہ جنون کی جنونی حالت کی علامت تھی۔ آپ اپنے آپ سے بھی زیادہ فائق میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسا سوال ہے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ سادی نینوں میں فائق کا عکس پوری آفتاب سے چمک رہا تھا۔ شادی کرو گی؟ یعنی آج، ابھی اسی وقت؟ مطلب تم مسز فائق ذوالفقار بنو گی؟ اس بات پہ شفق کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ یہ بات فائق سے کبھی توقع نہیں کر سکتی تھی، کم سے کم اس دن کے بعد تو ہرگز نہیں، مگر ایک دم ایسا کیا ہوا کہ فائق کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا؟ فائق نے اس کے چہرے کے عجیب اتار چڑھاؤ دیکھے تو تھکے انداز میں آنکھیں موند کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ بہت مجبوری میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پلیز شفق، تم جانتی ہو میں بڑوں کی رضامندی کے بغیر یہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ کل تمہارے ابو نے صاف صاف بات کہہ دی کہ تمہارا رشتہ وہ اس سے کروا دیں گے، اور میں مرتے دم تک نہیں چاہوں گا۔ مجھے پتا ہے بہت مشکل ہے، مگر میرا وعدہ ہے آخری سانس تک تمہارے ساتھ میں آنٹی انکل کو کنونس کر کے رہوں گا۔ پلیز یار، مجھے شرمندہ مت کروانا، بڑی ہمت کر کے بات کہہ رہا ہوں۔ فائق، آپ کو میرے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی ہوں، مجھے منظور ہے۔ مجھے پتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوگی، ورنہ یہ بات ابھی آپ کبھی نہ کرتے۔ مجھے منظور ہے فائق، ساری زندگی، ساری عمر کے لیے۔ آنکھیں کھلی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ اس وقت بستر پہ موجود تھی، ہاتھوں میں گلوب تھامے وہ بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ نہ جانے کب کی آنکھ لگی وہ ماضی میں چلی گئی تھی۔ فائق اس کے سامنے تھا، اس کے ہاتھوں کا لمس ابھی تک اس کے گالوں پہ دہک رہا تھا۔ روئے جیسا گال اب خاصے رف ہو گئے تھے، مگر پھر بھی اسے پتا تھا ساری خامیوں سمیت بھی وہ اسے چاہتا رہے گا، مگر نہ وہ تھا اس کے پاس نہ اس کی چاہت۔ گیلے لبوں اور گالوں کو صاف کر کے وہ گلوب کو دیکھنے لگی۔ یہ تو ساری عمر کا رونا تھا،
اب تو بس اسے ہما کی فکر تھی، ہما اس کی بیٹی کو کوئی غم اسے چھو کر بھی نہیں گزرے، مگر وہ ماں بے خبر تھی، بہت سے غم سے لڑ کر ہما اب بڑی ہو چکی تھی، مگر ابھی بھی وہ آزمائش کے شکنجے میں تھی جس سے ابھی اسے لڑنا تھا، خود کو بار بار توڑ کر اسے جڑنا تھا، اسے سونے سے جل کر کندن بننا تھا، اسے شفق فہیم نہیں بلکہ ہما ذوالنین ذوالفقار بننا تھا۔ اس نادان پرندے نے ذوالفقار ہاؤس کے گرد پھیلے ہوئے کالے جادو کو توڑنا تھا، ہاں یہ ہما نے کرنا تھا۔ گلوب پہ ہاتھ اس نے جیسے ہی پھیرا، میڈاگاسکر میں موجود فائق ذوالفقار کو ایک دم ہوا کی لہر اپنے گرد محسوس ہوئی، ایک دم آنکھیں گھما کر اس نے دائیں جانب کی طرف دیکھا، سامنے پڑا چھوٹا سا سیب چمک رہا تھا، اس کی چمک بڑی انوکھی تھی، امیرلڈ روشنی اسے اس کی منزل کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا اسے سیب کے پاس پہنچتے ہوئے، اس کو اٹھانے لگا، اسی پر شفق کی آنکھوں میں شفق کے آنسو گلوب پر گرے اور سیدھا فائق کے ہاتھ پر آ کے جا کر گرا۔ شفق نے تھوڑی دیر پہلے فائق کو گلوب میں دیکھا تھا، ایک دم وہ یہ بات اپنے ذہن میں نہیں رہی تھی کہ یہ بات والنٹری تھی یا انوالنٹری، کیا کہہ سکتے ہیں، مگر اس وقت شفق کو یاد تھا کہ ہما اور اس کا ٹوٹا بکھرا ماضی۔ فائق اپنے ہاتھوں میں موجود نمی کو پا کر ایک دم ہاتھ تیزی سے جھاڑتے، لیکن یہ اس کی سنگین غلطی تھی، ہاتھ جھاڑنے سے روشنی فوراً اس کی گردن میں موجود زخم کا تعاقب کیا اور یہ روشنی زخم پکڑ کر اپنی طرف کھینچی تھی، اور یہی فائق کے ساتھ ہوا، اسے کھینچ لیا گیا اور وہ شفق کے گھر آ پہنچا۔ سیڑھیوں کے پاس اسے بٹھا کر وہ اپنی کلائی میں موجود گھڑی کو دیکھنے لگا، جیسے وہ صحیح مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ 3 بجے تو لازمی کوئی نہ کوئی مخلوق موجود ہوگی اور اس سے ہما یعنی سونیا ڈر جائے گی، اور یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا وہ اس وقت کوئی مصیبت مول لے سکے۔ ہما البتہ کافی خاموش اور تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اس نے ذوالنین سے کچھ نہیں پوچھا، بس سیڑھی پہ بیٹھ گئی اور ریلنگ سے سر ٹکا دیا۔ دل نے کہا کہ بس یہی رات گزارنی ہے، اس لیے بنا کسی کمپلین کے چپ کر کے سو جاؤ، صبح امی اور نانو کو پتہ کروانا ہے، بابا بھی پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے اور وہ یہاں اسے اپنے آرام کی پڑی ہے۔ ذوالنین نے پاؤں اضطرابی انداز میں ہلانے شروع کر دیے۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ وہی مائنڈ گیمز کھیلنے والا ہوگا، بس ایک دفعہ میرے ہاتھ میں آ جائے تو ساری نسل یاد رکھے گی ذوالنین ذوالفقار چیز کیا ہے۔ بڑبڑا کر اس نے ایک نظر ریلنگ سے سر اٹھا کے ہما کو دیکھا، جو آنکھیں موند کے نیند کی وادیوں میں جانے والی تھی۔ ذوالنین کو اس پر بے انتہا ترس آیا، ہاتھ بڑھا کر اس نے ہما کے کندھے کو آہستگی سے پکڑا اور بڑے ہولے سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا تاکہ وہ آرام سے سو جائے۔ وہ اس وقت بیک بین کے اندرونی حصے میں موجود تھے، اوپر سے چلتی گھڑی کی سوئی کی آواز بڑی زور و شور سے آ رہی تھی، سونے میں ایک الجھن پیدا کرنے کا سبب ضرور تھا، مگر ہما اس وقت اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اسے کوئی ہوش نہیں تھا، اس لیے وہ بنا کس مسائے بڑے آرام سے سو گئی۔ ذوالنین نے اس کا سوتا ہوا معصوم چہرہ دیکھا، اسے نکاح کا پل یاد آ گیا، ایسا ہی تو چہرہ تھا اس کا، معصوم مگر غصے سے بھرا ہوا، نہ روٹھا مگر بچوں جیسا چہرہ، شیرنی بنی ہوئی تھی اس وقت۔ پھر اچانک اس کا سفید زندگی سے روٹھا ہوا، خون سے لت پت چہرہ نظر آیا، جب وہ رکتی ہوئی سانسوں سے کہہ رہی تھی اسے معاف کر دو اور صبر کی تلقین کر کے اپنے پیار کا یقین دلاتی اچانک لمبی نیند سو گئی۔ وہ پل ذوالنین کا سب سے ہیبت ناک پل تھا، نمی ٹوٹ کر ہما کی گالوں پر گری تھی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اس نے تمہیں صحیح سلامت رکھا، تمہیں مجھ سے نہیں چھینا، ورنہ میں کیا کرتا ہوں ماں، ایک مردہ دل لیے دنیا گزارتا رہتا، جب تک موت نہیں آ جاتی، تمہارے لیے بس روتا رہتا، تمہیں یاد کرتا رہتا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے میرے سے اتنا بڑا امتحان نہیں لیا، وہ واقعی اسے اتنا ہی آزماتا ہے جتنا انسان کی برداشت کر سکے، اور میری برداشت کی حد صرف تم پر آ کر ختم ہو جاتی ہے ماں، اور میرے پیارے اللہ کو پتہ ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہیں مجھ سے نہیں چھینا۔ اس کے بعد سہلاتے وہ یہی بات دہرائی جا رہا تھا، چھوٹی سی آزمائش ختم ہو جائے گی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، چاچو، شفق آنٹی، دادی، دادا، جیزی، ہم سب ایک ساتھ ہوں گے، مکمل فیملی، اب بس کچھ اور نہیں چاہیے، وہ کہے جا رہا تھا، اور اس طرح ذوالنین نے دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ تمہاری ڈیٹ فکس ہو گئی اور تم اتنی خوش لگ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے تمہیں آب حیات پلا دیا ہو۔
مجھے تو ڈر لگا ہے کہ تم کہیں خودکشی نہ کر لو یا کہیں ذہنی مریضہ نہ بن جاؤ۔ اسے جیسے خبر ملی تھی شفق کی ڈیٹ کہیں اور فکس ہو گئی تو پہلے تو اسے اس خبر پہ یقین نہیں آیا، اور جب آیا تو خوشی اس کے روم روم میں پھیل چکی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کے سارے پھول اکٹھا کر کے اپنے اوپر نچھاور کر دے۔ فائق اور شفق کا باپ بالآخر اس کی چھوٹی سی چال سے ختم ہو گیا تھا۔ اب فائق اس کا ہو جائے گا اور شفق دور دور تک کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ ابھی وہ خوشی کے مزید رنگ ڈالنے کے لیے سیدھا تیار ہو کر شفق کے گھر گئی تھی تاکہ اس کا شکست خور چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں بھنگڑا ڈالے، مگر وہاں تو اس کے پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے جب اس نے شفق کو نہ مطمئن دیکھا بلکہ بے انتہا خوش و مسرت سے لبریز، اور روپ کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ مطلب کیا یہ وہی شفق تھی جو رشتہ آنے پر کیسے پاگل ہو رہی تھی، جان تک دینے پہ تلی ہوئی تھی، اور کہاں اب یہ فائق کی شفق تھی؟ گلابی گال، حیا سے جھکی آنکھیں، بات بات پر مسکرانا اور اسے دبانا، کسی سوچ میں گم ہو کر اچانک اس کی ہنسی چھوٹ جانا، آنکھوں میں تو جیسے ساری رنگ اور روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ فائق بیچارہ یہ روپ شفق کا دیکھ لیتا تو صدمے سے مر ہی جانا تھا۔ کیا یہ اس کی دیوانی شفق تھی؟ آدھا گھنٹہ اس کے پاس گزارنے کے بعد اس سے رہا نہیں گئے تو کمرے میں جب آئے تو اس کا یہ نرالا رنگ دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ شفق جو کتاب شیلف پہ سلیقے سے رکھ رہی تھی اچانک چونکتے ہوئے مڑ کر بولی، اللہ نہ کرے، میں نے کیوں مریضہ بننا تھا؟ 2 دن پہلے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ تم پاگل ہو جاؤ گی۔ کیوں یار، سب خوش اور مطمئن ہے، زندگی فلو میں چل رہی ہے، اور وہ بھی تو سکون سے چلنے دو۔ سب سے بڑھ کر میں خوش ہوں تو پرابلم کیا ہونا ہے؟ تم شاید کچھ بھول رہی ہو۔ اس نے آگ لگانا ضروری سمجھا۔ شفق نے مسکراہٹ دبائی جیسے کوئی بات ذہن میں آئی ہو۔ ہاں، بھولی تو نہیں ہوں میں۔ ہے یار، مجھے ذرا جیجا جی سے ملانا۔ ایسا کیا ہے ان میں کہ تم دنیا کے سارے ہوش بھلا بیٹھی ہو، بڑی تیزی سے بدلی ہو؟ یار، بدلتا تو ہر انسان ہر پل میں ہے، اس میں کوئی نئی سی بات نہیں ہے، مگر یار اسے سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیا کہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے انداز پر خوش ہو یا شک کرے۔ یہ بات ہضم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، الجھن تھی جس کی سلجھن کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یار چھوڑو ان سب باتوں کو، میں بلیک ڈریس پہنوں یا وائٹ والا؟ یہ والا امی نے مجھے ابھی دیا ہے، مگر دوپٹہ مجھے اس کا ذرا بھی پسند نہیں آیا۔ واٹ ڈو یو سے؟ ایک دم وہ شفق کی بات پر چونکی جو 2 جوڑے الماری سے نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ شفق، کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ نا یار، یہ تبدیلی ہضم نہیں ہو رہی مجھے۔ تم خوش نہیں ہو کیا؟ میں خوش ہوں زری، شفق نے گھورتے ہوئے جب اسے کہا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ نہیں یار، مجھ سے پوچھو تو میں اتنا خوش ہوں کہ میں اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتی، مگر ایک الجھن تھی۔ چھوڑو ان الجھن کو، مجھے لگتا ہے بلیک ٹھیک رہے گا۔ واٹ ڈو یو سے؟ بہت عجیب بہیو کر رہی تھی۔ اچھا چلو، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، یہ باہر کی لڑکیاں فوراً پلٹا کھاتی ہے، مجھے لگا تھا یہ تو مختلف ہوگی، مگر یہ بھی ان کی طرح ہی نکلی۔ اچھا ہے، رستہ صاف ہو گیا۔ نہیں، یہ وائٹ پہنو اور اس کے ساتھ کوئی گلابی دوپٹہ لو، اچھا سا تیار ہو۔ ویسے تیاری کس لیے؟ کہیں جیجا تمہیں ڈیٹ پر تو نہیں لے کر جا رہے؟ اس کی بات کا شفق کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، شام کو ہم سب ڈنر پہ جا رہے ہیں، اس لیے پوچھا کہ یہ پہنوں یا یہ بلیک ڈریس، اور اس سب میں ہمدانی صاحب تو ہوں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، بلیک مت پہنو، جو تمہاری امی نے دیا ہے وہ بہت پیارا ہے، اس کے ساتھ سلور جھمکے پہننا تو غضب اٹھاؤ گی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نخوت سے ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ ہائے فائق ذوالفقار، اب یہ بجلی تم پر گرانی ہے، یہ تو پردیسی کڑی ہے، مگر تم تو ٹوٹ جاؤ گے، اور تمہیں ٹوٹتا ہوا دیکھ کر میرے زخمی دل کو مرہم مل جائے گا۔ ایک عزم کرتے ہوئے وہ شفق کو اچھا سا تیار ہونے کی تاکید کر کے وہ سیدھا فائق کے ہوٹل بلیک روز گئی تھی۔ بلیک روز ہوٹل میں اس وقت گہما گہمی تھی کیونکہ ٹورسٹ سیزن عروج پر تھا، اور فارینر فائق کے ہوٹل پہ پی سی پریفر کرتے تھے کیونکہ ان کی ہاسپٹیلٹی اور فیسلٹی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ فائق آفس کے بجائے اس وقت گلاس لابی میں دکھائی دیا، کسی کلائنٹ کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں ملوث تھا۔ وہ اسے دور سے دیکھ سکتی تھی، وہ کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہا تھا۔ خوشی سمجھ سے باہر تھی، مگر جو بھی تھا وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ خاکی پینٹ، سفید شرٹ اور آنکھوں میں آئی سائٹ گلاسز پہنے وہ چائے کے سپ لے کر کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ ہائے فائق، تمہاری ہنسی ابھی تھوڑی دیر میں چھن جائے گی، کتنا برا ہوگا، خیر میں تمہاری ساری خوشیاں دوں گی جو وہ لڑکی تمہیں نہیں دے سکتی۔ اس نے ریسپشنسٹ سے فائق کا پوچھا۔ ریسپشنسٹ نے اس کشف کی دوست کے بنا پہ فوراً فون اٹھا کر فائق کو اطلاع دی، اور وہ اسے 2 منٹ ویٹ کرنے کے ساتھ چائے پانی کا بھی پوچھا۔ وہ نو تھینکس کہہ کر اس کی طرف مڑی۔ اس نے دیکھا فائق چلتا ہوا آ رہا تھا، اس کے دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ کیسے بات کرے گی وہ؟ اس کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سا روپ تھا جسے سامنے والا لازمی دب کے رہ جاتا، بات تو حلق میں رہ جاتی تھی۔ یہ شخص پتہ نہیں شفق کے کیسے قابو میں آ گیا۔ ہائے زرین، کیسے آنا ہوا؟ سب خیریت ہے؟
بھاری سنجیدہ آواز پہ وہ اچانک چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی آگ رنگ کی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سرد مہری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آہا، کیسے ہو فائق؟ لانگ ٹائم نو سی۔ سو کیا کر رہے تھے؟ بزی تو نہیں ہو؟ وہ مسکرا کر بڑی پیار بھری نظروں سے فائق کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کوئی کام تھا تو مجھ سے جلدی کرو، آئی ایم بزی۔ اف خڑوس، شفق سے تو زبان کیسی میٹھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ مجھے بکنگ کروانی تھی۔ اس بات پہ فائق نے ایبرو اوپر ہوئے گلا کھنکار کے وہ ہنوز سنجیدگی سے بولا، تو مینجمنٹ سے کہتی وہ بکنگ کروا دیتے، میرا اس میں کیا کام؟ روڈنس کی ابتدا اور انتہا کرنا کوئی فائق ذوالفقار سے سیکھے، مگر جو بھی تھا اس میں اس کی گریس اور کشش تھی۔ ہاں وہ تو کر دیتا، مگر چونکہ تم مالک ہو تو تم سے اجازت بھی لینی تھی۔ کیسی اجازت؟ وہ جو تمہارا پرائیویٹ لیک اسپاٹ ہے نا، جو تم نے اپنے لیے رکھا تھا، وہ پلیز بک کروا دو پلیز۔ میری دوست کی شادی ہونے والی ہے، میں اسے سرپرائز پارٹی دینا چاہتی ہوں، ساتھ میں اس کا منگیتر ہوگا تو امپریشن بھی اچھا پڑے گا۔ دوسرا، تم انسا کو ہائر کر دو گے، وہ بہت اچھا ایونٹ پلان کرتی ہے۔ فائق اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اور کچھ؟ نہیں کچھ نہیں۔ ویسے پوچھو گی نہیں کس کے لیے کر رہی ہوں یہ سب؟ ابھی تم نے بتایا نا کہ دوست کے لیے خیر، مینجمنٹ سے بات کر لو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ او ریئلی، تھینک یو سو مچ، پلیز اچھا سا کروانا۔ آئی وانٹ شفق کی شادی سے پہلے ایک اچھا تحفہ ملے۔ اچھا تم بزی ہوں گے، چلتی ہوں، خدا حافظ۔ اس نے فائق کے تاثرات جانچے، مگر وہ مڑ کر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اب آفس میں بیٹھ کر کہیں رو ہی نہ رہا ہو۔ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اچانک کمینگی سے ہنس پڑی تھی۔ دوپٹے کو صحیح طرح سے پن اپ کر کے اس نے خود کا جائزہ لیا تو مطمئن ہو کر اس نے اسپرے اٹھایا اور اپنے اوپر اسپرے کرنے لگی۔ اچانک کسی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے زور سے گھمایا۔ ایک لمحے کے لیے شفق کو سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، اور جب سنبھلی تو کسی کی مضبوط گرفت میں خود کو پایا۔ یا اللہ، آپ نے میری جان نکال دی۔ فائق کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر اس نے شکر کا سانس لیا۔ کیوں، تم کیا کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ جیلیسی کی بو شفق کو اپنے ارد گرد محسوس ہوئی، جن کا جیلیسی سے تو کوئی جواب نہیں تھا۔ اندر تک ان کی جلن کا احساس ہوتا تھا۔ اور یہ اتنا تیار تم کس کے لیے ہو رہی تھی؟ ہٹاؤ یہ لپسٹک کو، اور بال کیوں کھولے ہیں تم نے؟ اچھی طرح سے انہیں باندھو۔ آپ کہتے تو پرانے کپڑے پہن کر سر پہ تیل لگا کر اچھی سی چوٹی باندھ کرنا چاہو میں کمال کرتے ہیں آپ فائقی۔ ہاں تو تم بالکل وہی کرو، مجھے اتنا پاگل کر رہی ہو، کوئی اور دیکھے گا تو آئی ایم سوری، مجھے تو سوچ کر اتنا غصہ آ رہا ہے۔ چلو فٹافٹ۔ ٹیشو پیپر کا ڈبہ پکڑاتا وہ سیدھا اس کی الماری کی طرف گیا۔ فائق، دس از ناٹ فیئر، میں پورے 2 گھنٹے لگا کر تیار ہوئی ہوں اور آپ مجھے بدلنے کا کہہ رہے ہیں۔ ڈو ایز آئی سے شفق، نو مور آرگیومنٹس، از دیٹ کلیئر؟ جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، کوئی بحث نہیں، سمجھی؟ میں اتنی بھی اچھی نہیں لگ رہی، خام خواہ آپ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ میں نے اگر بتا دیا نا تم اس وقت کیسی لگ رہی ہو تو بڑا پچھتاؤ گی۔ تم چلو یہ پہنو۔ وہ اپنی نظریں گھما کر اسے براؤن سوٹ جو بے حد سادہ تھا پکڑا دیا۔ شفق نے اسے گھور کر اس سے لیا۔ اب میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے، بلکہ پورا حق رکھتے ہیں؟ آپ کو غصہ کس بات پہ آ رہا ہے آپ کو؟ شفق، جاؤ چینج کر کے آؤ، بات کریں گے، جلدی کیا ہے؟ فائق نے چڑھ کر کہا۔ وہ اپنا حق اس ٹائم ہرگز وصول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نکاح بھی اس نے صرف مہر لگانے اور سیفٹی کی خاطر کیا تھا۔ ان کے نکاح کو 2 روز ہو چکے تھے اور ان دونوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کو 7ویں آسمان پر تصور کر رہے تھے، مگر ابھی منزل اتنی بھی آسان نہیں تھی۔ ابھی تو یہ رشتہ تڑوانا تھا، انکل اور آنٹی کو اعتماد میں لانا تھا، پھر شفق نے اس کی زندگی میں مکمل طور پہ آنا تھا۔ آپ کو گلاسز اور بڑی شیف اتنی سوٹ کرتی ہے کہ اوپر سے آپ کا غصہ۔ فائق، میں سوچ نہیں سکتی کہ جن بھی اتنے پیارے ہوتے ہیں انسانوں کو بھی آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ میرا کیمرہ خراب ہے، ورنہ آپ کی تصویر لے لیتی۔ فائق اچانک اپنی سوچ سے نکلا۔ جب اس نے شفق کو دیکھا، وہ اس حلیے میں موجود تھی۔ آگ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ ہمدانی کا بچہ اس کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہے گا اور میں بے بسی سے تماشا دیکھتا رہوں گا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ شفق تیار ہو گئی بیٹا؟ اس سے قبل فائق کچھ کہتا شفق کی امی فوراً اندر داخل ہوئی۔ شفق گھبرا گئی۔ اس نے فائق کو بڑے آرام سے بستر پہ بیٹھ چکا تھا۔ اس کے تسلی کے بھرے انداز کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ امی کی نظروں سے بچا ہوا ہے۔ جی امی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، نیچے آ کر نظر اتروانا، میری نظر نہ لگ جائے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ فائق کی گرم نظروں محسوس کر کے مزید دل عجیب ہو رہا تھا۔ اچھا نیچے زہیب آیا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ چلنا ہوٹل کی طرف۔ مجھے تو عجیب لگ رہا تھا، مگر تمہارے بابا نے کہا جان پہچان ہوگی، شادی کے بعد آکورڈنس نہیں ہوگی۔
میں نے بھی سوچا تمہارے لیے بھی اچھا باہر کے ماحول سے آئی ہو، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں میں۔ شفق کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس نے مڑ کر فائق کے تاثرات دیکھے تو وہ دھک سے رہ گئی۔ اس کے خوبصورت چہرہ ایک دم خوفناک سا ہو گیا تھا، جسے وہ اپنے ڈیول روپ میں آ رہا تھا۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ جب حد ٹوٹ جاتی ہے تب ایسا ہوتا تھا، اور یہ بات شفق کو فائق نے ایک دن اس کے پوچھنے پر بتائی تھی۔ جب ایک جن اپنے عشق کی حد سے بڑھ جاتا ہے تو بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں رہتا۔ سینسیبل جن بھی بے قابو ہو جاتا ہے۔ صورتحال مزید سنگین تب ہو جاتی ہے جب وہ اسے کلیم کر لیتا ہے۔ وہ ہر وقت اس کے لیے پوزیسو اور پروٹیکٹیو رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز اس کے خلاف ہو تو وہ اس وقت بے بس بھی ہو تو بس پھر کیا ہوتا ہے فائق؟ مت پوچھو کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے خاندان میں اس طرح کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں امتحان میں نہ پڑ جاؤں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کیا ہوتا ہے۔ شفق، اپنی امی کو باہر بھیجو۔ اف کیسی گھن گرج تھی اس کے لہجے میں۔ شفق کا پورا جسم کانپنے لگا۔ شفق کو تو لمحے میں بھول گئی تھی کہ اس کا فائق اسے محبت کرنے والا شوہر فائق۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولی، چل امی دیر ہو رہی ہے۔ ہاں چلو، ویسے کمرہ تو ٹھیک کر کے، خیر چھوڑو، واقعی انتظار کروانا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ چل پڑی۔ شفق پیچھے چلنے لگی تو دہکتے انگارہ ہاتھوں نے اس کے بازو کو زور سے پکڑ کر روکا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ دروازہ کسی فورس سے بند ہوا۔ تمہیں کسی نے کہا تھا جاؤ، بہت جلدی نہیں ہو رہی تمہیں؟ فائق پلیز کام ڈاؤن، اسٹاپ اٹ شفق۔ شفق نے مڑ کر دیکھا تو چکرا کر رہ گئی۔ یہ انسان تو نہیں تھا، یہ تو کوئی ایک بیسٹ تھا۔ اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ میں نہیں دیکھ سکتا، تم اس کے ساتھ جاؤ، وہ بھی تنہا۔ اور یہ اچانک تمہاری پارسا امی کو کیا ہو گیا؟ وہ رات کی تاریکی میں ایک اجنبی کے ساتھ بھیج رہی ہے۔ از شی میڈ؟ یہ تو اس کا تھوڑا بہت کنٹرول تھا، ورنہ اس کے روپ میں رشتے کا بھی کوئی لحاظ نہیں رہتا۔ فائق پلیز اب اس وقت چلے جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے تمہیں؟ مجھ سے خوف آ رہا ہے تمہیں؟ اس کے چلانے سے تو پورا کمرہ ہل چکا تھا، یہاں تک کہ واز تک ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ شفق کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب کیا کرے۔ نہ بھاگ سکتی تھی، نہ ٹھہر سکتی تھی۔ آنکھیں فائق کی طرح اٹھنے سے انکاری تھی۔ وہ خوبصورت چہرہ اس وقت غائب تھا۔ شفق میری طرف دیکھو پلیز فائق، میں پرومس کرتی ہوں نہیں جاؤں گی، پلیز اس وقت چلے جائے، آپ بہت غصے میں ہیں۔ میری طرف دیکھو، گاڈ ڈیم اٹ لڑکی۔ اس نے شفق کا چہرہ تھاما تو شفق نے گہرا سانس لیا۔ وہ نارمل ہو رہا تھا۔ اس طرح کرو گے تو بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ میں بار بار اس روپ میں آؤں گا، اور یہ روپ تب تک قائم رہے گا جب تم قریب نہیں آؤ گی، اور تم ہو کہ ایسے خوفزدہ ہو رہی جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ شفق نے اس کے سینے سے سر ٹکا دیا۔ حیرت کی بات تھی وہ روئی نہیں تھی، ورنہ اتنے خوفناک منظر کو دیکھتے تو وہ بے ہوش ہو جاتی۔ یہ فائق کی خوشبو کا اثر تھا یا اس کے اعتماد کا، جس سے اس کے اعصاب مضبوط رہے۔ اس طرح کریں گے تو ایک نہ ایک دن مجھے مار دیں گے۔ فائق اب بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ اپنی حرکت پر شرمندگی خوب ہوئی تھی۔ شفق کے گرد بازو پھیلا کر اس نے اپنے گال اس کے سر پہ ٹکا دیا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے پتا نہیں چلا، آئی ایم سوری، میں ایسا، اچھا بس لیٹ ہو رہی ہوں، اوپر سے کمرہ بھی آپ نے برباد کر دیا۔ اس سے پہلے امی آئے اور یہ سب دیکھے، اس سے پہلے فٹافٹ چلے۔ شفق، اس نے اسے روکا۔ کیا؟ یو آر وائن۔ اف آپ پاگل ہے، جائیں۔ میں پاگل ہی ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مگر فائق، اینڈ آف شفق۔ آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو سیڑھیوں پہ لیٹا پایا۔ اوپری حصے سے آتی سورج کی کرن سیدھا اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر وہ بے اختیار اٹھی تو اسے ارد گرد کا ہوش آیا۔ حیرت کی بات تھی، وہ اتنی غیر آرام دہ جگہ پر بڑے آرام سے سو گئی۔ دوسرا جسمات میں کسی قسم کا تناؤ یا جسم میں کوئی کسی قسم کا تناؤ یا تھکاوٹ اور درد کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دونوں بازو اوپر کرتے ہوئے اس نے انگڑائی لی۔ پھر جیسے یاد آیا ذوالنین کا، وہ کدھر گیا؟ وہ بھی تو اس کے ساتھ کیا وہ یہی کہیں اور سویا ہوا تھا؟ مگر ہے کہاں وہ؟ یہ ایک دم کوئی بات ذہن میں آئی تو خفگی سے سر جھٹکا۔ اوہو، مل گئی ہوگی اس کو آرام دہ جگہ، مجھے الٹا یہاں پھینک دیا۔ بھلا بتاؤ، زندگی میں یہ بھی دن آنے تھے منسٹر ربانی کی بیٹی کسی عجیب سی جگہ کسی سٹیئرز پہ سو رہی ہوگی۔ وہ ہم کلامی میں اتنی مصروف تھی کہ اسے احساس نہیں ہوا کہ کالے کپڑوں میں گرم ریپر دیکھنے والا شخص اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آلہ اور گھڑی سے پکڑے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے گھڑی کی چین ہما کی گردن دبوچی۔ ہما اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکلی، مگر اس کی چیخ دب کر رہ گئی جب اس کے منہ پر زور سے تھپڑ پڑا۔ ہیر یو گو سر۔ ایک دم
ذوالنین کسی آواز پہ بے اختیار چونکا، سر اٹھا کے دیکھا تو اس کا آرڈر آ چکا تھا۔ وہ ہما کو چھوڑ کر سیدھا اسٹار بکس آیا تھا۔ اسے معلوم تھا ہما 3 دن سے بھوکی ہے۔ اسے اپنے لیے اتنا احساس نہیں تھا ہوا کیونکہ وہ تو جن تھا، ہفتہ 2 ہفتہ بھوکا رہتا تو اسے فرق نہ پڑتا تھا، مگر وہ تو تھی ایک انسان، بے شک ہپنوٹائز ہوئی تھی وہ۔ اس کو فوراً ہی اٹھتے اس کا خیال آیا اس کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرے، تو دل تو تھا کہ اس کو ساتھ لے کر آئے، مگر وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ وہ ذوالنین کے 2 دفعہ جھنجھوڑنے پر بھی نہ اٹھی تو ذوالنین نے اس کی نیند کو خراب کرنا مناسب نہیں لگا۔ پتہ نہیں اس کو زندگی کو کن کن آزمائش سے گزرنا تھا۔ اسے چھوڑ کر تو آیا تھا، وہ سوچ کر یہ کہ ٹھکانہ کافی محفوظ ہے، مگر اس دل میں وسوسے اور اندیشے جو بار بار اسے چونکنے اور گھبرانے پر مجبور کر رہے تھے، مگر دل کو تسلی دے رہا تھا کہ اگر اس کو کچھ ہوتا تو اسے سگنل مل جاتا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ یہ چیزیں لے کر فوراً ہما کے پاس جا رہا تھا۔ 2 تھپڑ ہما کو اپنے چہرے پہ محسوس ہوا۔ آواز مت نکالنا۔ ہما اپنے جلتے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا جس سے اسے بے اختیار خون رس رہا تھا۔ تمہیں بتایا تھا نا میں نے بتایا تھا نا کہ تم کون ہو؟ اس کی آواز اگر کوئی مضبوط شخص سن لیتا تو ایک بار ضرور کانپ جاتا۔ تو وہ پھر ایک لڑکی تھی، ایک کمزور اعصاب کی لڑکی۔ جی بتایا تھا۔ تو پھر یہ منسٹر ربانی ماں نانی کہاں سے آ گئے؟ تمہیں بتایا تھا تمہارا صرف دادا ہے اور تم آسٹریلیا سے ہو۔ یہ نیوزی لینڈ، یہ کلاس سٹیٹس، یہ اکڑ، تمہارا ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑنا چاہتی ہو۔ ایک اور تھپڑ۔ اب تو ہما درد سے کوہرا اٹھی۔ اگر تم نے آواز نکالی تو تمہارے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گی، سمجھی؟ بالوں کو پکڑ کر وہ غرائی تھی۔ ہما کا تو پورا جسم کانپ گیا تھا۔ میری بات تو سنیں غفار جی نے مجھے کہا تھا کہ یہ کہنے کو، ورنہ مجھے جیسا آپ نے کہا تھا ویسے ہی کرنے والی تھی۔ اس کے لہجے میں بلا کا درد اور وحشت بھری ہوئی تھی۔ ایک دم گاؤن میں کیپ میں چھپے چہرے پہ حیرت درائی۔ کیا غفار نے؟ وہ کب آیا تھا؟ اس کی تم سے ملاقات کب ہوئی؟ مجھے تو بتایا کیوں نہیں گیا؟ دیکھو لڑکی، اگر ذرا سی بھی ہوشیاری کی مت بھولنا، دکھایا تھا نا اس بچی کے ساتھ کیا کیا تھا میں نے۔ وہ اسے خوف زدہ کر رہی تھی اور وہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، ذوالنین صاحب کو مار رہے تھے تب وہ آیا تھا۔ اس نے مجھے لاکٹ دیا تھا اور یہی کہا کہ میرے امی ابو اور نانی ہیں اور میری پہچان، بلکہ یہ کہ میں نے کہا جو میڈم کہہ رہی تھی وہ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ اتنی جیسے بیچارگی سے آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا، بال ایسے پکڑے ہوئی تھی جیسے ابھی بھی کھینچ کر باہر آ جائیں گے۔ تو پھر کیا کرنا؟ کب مارو گی تم تو اسے الٹا روپ دکھا رہی ہو، اکڑ رہی ہو اپنی ذلیل ماں کی طرح۔ ادائی نہیں دکھا سکتی تم؟ پلیز میرے بات سنو میری، تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں۔ اگر 2 دن میں یہ کام تم نے نہیں کیا تو بس پھر جہنم میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، سمجھی؟ وہ اتنا کہہ کر غائب ہو گئی تھی۔ ہما کے جسم میں ایک دم جھٹکا کھایا، وہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ذوالنین اسی سیکنڈ اندر داخل ہوا تو ہما کو عجیب طریقے سے لیٹے دیکھ کر اسے پہلے پریشان ہو گیا، پھر سوچا کہ پہلے بھی گرنے والے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے چیزیں پھینکی، مگر وہ گرنے کے بجائے ایک چھوٹے سے اسپاٹ پر خود بخود رکھی جا چکی تھی، اور اس نے ہما کو بڑی احتیاط سے اٹھایا، ایک اسٹیپ چھوڑ کر زمین پر لٹایا، اس کے بعد سیدھے کیے تو ایک دم چونکا کہ اس کی گردن پر لال رنگ کے بڑے گہرے نشان کے ساتھ اس کے ہونٹ بھی زخمی ہوئے تھے، ساتھ میں ایک گال کافی سوجا ہوا تھا۔ غصے کی لہر تیزی سے ذوالنین کے وجود پر پھیلی تھی۔ ضرور کچھ ہوا تھا، اور اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو جیسا وہ سوچ رہا ہے، پھر وہ اس شخص نے اپنی عبرت کو دعوت دی ہے، مگر دل کو تسلی دینے کی خاطر اس نے ہما کا گال تھپ تھپایا۔ سونیا، آنکھیں کھولو سونیا۔ پتہ نہیں، یہ کہتے ہوئے اس کا دل بڑے عجیب انداز میں ڈوب رہا تھا۔ وہ منظر اتنا بھی پرانا نہ تھا، وہ زخم اتنے بھی پرانے نہیں تھے۔ جب وہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر چکی تھی، جب وہ اس کا وجود ایک دم ساکت ہو گیا تھا، قیامت سی قیامت تھی جو اس وقت ذوالنین پر گزر رہی تھی۔ اس کے مزید جھنجھوڑنے پر ہما کی آنکھ کھل پڑی تھی۔ ذوالنین نے شکر کا سانس لیا تھا۔ پہلے تو ہما کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے، مگر پھر ذوالنین کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا تو نہ جانے کیوں آنکھیں عجیب انداز میں چبھی تھیں، آنکھوں میں نمکین پانی بھر آیا۔ ہما، میری مطلب ہے سونیا، کیا تم ٹھیک ہو نا؟ اور یہ تمہارے چہرے اور گردن پہ کیا ہوا بتاؤ؟ وہ ایک دم اس کی آنکھوں میں چمک سے بے چین ہو گیا۔ ہما ایک دم اٹھی اور ذوالنین کو تھوڑا سا پیچھے ہوا، چہرے پہ ابھی بھی وہی سختی اور فکر مندی تھی اس کے لیے۔ یہ ہما کون ہے ذوالنین؟ آپ بار بار اس کا ذکر مجھے دیکھ کر کیوں کرتے ہیں؟ ادھر سائنٹی بھائی بھی اسی کا نام لے رہے تھے، اسے بھول جاؤ۔ کون ہے ہما؟
کہاں ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس نے آپ کو دھوکہ دیا تھا کیا؟ وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ کس نے کہا وہ مجھے چھوڑ کر گئی ہے؟ ہما کی اس بے ساختہ بات وہ اپنے سارے خدشات اور سوالات بھول گیا جو ابھی اس نے ہما کو پوچھنے تھے۔ ہما کی آنکھوں میں الجھن در آئی۔ تو پھر آپ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ اس کا نام آتا تو آپ کا چہرہ غمگین ہو جاتا ہے۔ مجھے 1 منٹ کے لیے ہما بول دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا نا شی از گون فرام یور لائف۔ ذوالنین نے اس کا چہرہ دیکھا، وہی سوالات سے الجھن آمیز چہرہ جو صرف ہما کی ہو سکتا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکراتا ہوا مڑا اور کافی کے کپ کے ساتھ 2 اجلس بھی لایا اور اسے دیا۔ تمہارے لیے، اور یہ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ ہما چونکی۔ کیا کیسے ہوا؟ اس نے کافی کا کپ صرف پکڑا تھا۔ بھوک تو اسے ابھی بھی نہیں لگ رہی تھی، وہ زیادہ ہی ہپنوٹزم کی بدولت تھا۔ سونی اپنی گردن پہ دیکھو، عجیب سے نشان اور چہرہ بھی۔ یکدم ہما ہل نہ سکی۔ ہاں اچھا، ہاں ہوا ہوگا، ظاہر ہے اتنی آرام دہ جگہ تھوڑی تھی۔ اور تو رہی بات چہرے کی، تو مجھے ایک طرف منہ کر کے سونے کی عادت تھی، سوج گیا ہوگا، اور ناخن بھی تو بڑے ہیں میرے چہرے پہ، سوتے ہوئے کبھی کبھار مار دیتی ہوں۔ امی تو باقاعدگی سے میرے ناخن کٹواتی ہے تاکہ میرا چہرہ زخمی نہ ہو، مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے ذوالنین کو تسلی دی، مگر ذوالنین ذرا بھی مطمئن نہیں لگ رہا تھا، مگر کیا کر سکتا تھا سوائے گہرا سانس لینے کی وجہ سے۔ یہ لو کھاؤ، تمہارا چہرہ کافی پیل لگ رہا ہے، تھوڑا ہمت بڑھاؤ، پھر ہم اپنی رہائش کا بندوبست کریں۔ وہ اتنا کہتا ہوا ایک سٹیپ پہ بیٹھ چکا تھا۔ تو آپ نے بتایا نہیں کہ وہ کون ہے اور آپ کو کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ کس نے کہا تم سے کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ بہت پاس تو ہے میرے۔ ذوالنین ایک نظر اسے دیکھ کر بولا تو ہما۔ اچانک ہما نے چونک کر اسے دیکھا تو آپ، وہ جیسے رک گئی، الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ جو بھی تھا اسے مین بات سے تو ہٹانا تھا، ورنہ تفتیش کرتا رہے گا اس کے چہرے کے بارے میں۔ ہما کا پوچھ رہی ہو؟ وہ کیسی ہے، وہ کیا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ ذوالنین کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ذوالنین کا روشن مسکراتا چہرہ دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی اسے کیسے بیان کروں، میرے لیے وہ اتنی مقدس ہے کہ کوئی بھی عام الفاظ اس کے لیے استعمال کروں گا تو بہت بڑی توہین ہوگی مجھ سے، مگر بہرحال بتانا تو ہے۔ دل سے پوچھو گی تو دل کہے گا کہ وہ سانس لینے کی وجہ ہے، وہ جو میں اس وقت لے رہا ہوں، وہ نہیں تو سانس بھی نہیں۔ I know it sounds way too cheesy but it is fact and I won't deny it۔ محبت، عشق جیسے لفظ میں یہ نہیں کہوں گا جیسے عام عاشق کہتے ہیں۔ پہلے یقین نہیں تھا، اسے دیکھ کر یقین آیا تھا۔ Not at all۔ مجھے اس لفظ پہ یقین تھا اور میں کرتا بھی ہوں، اس سے پہلے کہ اپنے خدا سے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اپنی فیملی سے، اس کے بعد وہ میری زندگی میں آئی۔ اس نے مجھے محبت کے نئی معنی سے روشناس کرایا۔ امریکہ سے آئی تھی، اسٹینفورڈ کی اسٹوڈنٹ تھی، نہایت عام شکل و صورت کی مڈل کلاس لڑکی۔ فیملی میں صرف اس کی نانو تھی، امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے ابو اس کے ساتھ اچھے ٹرمز نہیں تھے۔ میری پہلی ملاقات۔ وہ رکا، ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر کھل کر مسکرایا کہ ڈمپل بے اختیار نمودار ہوا۔ ہما الجھی، اسے پتہ نہیں کیوں یہ کہانی سنی سنائی لگ رہی تھی، سر بھی عجیب انداز میں دکھنے لگا تھا۔ ذوالنین نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، پھر بات شروع کی۔ وہ ہماری نیبر تھی، ہمارا گھر اور اس کا گھر بالکل جڑے ہوئے تو نہیں تھے، مگر 5 منٹ کی واک کا فرق تھا، کیونکہ ہمارا گھر اونچائی پر تھا۔ خیر کہاں پہنچ گیا؟ ہاں وہ ہماری گلی کے ایک جگہ پر کھڑی کہیں گم تھی، خود سے کسی بات پر بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک پتہ نہیں کیسے اس کا پیر پھسلا اور آپ نے ہیرو بن کر اسے بچا لیا اور آپ کی ایک دوسری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے۔ ایف بلو جینز آنکھیں کالی آنکھوں سے ٹکرائی، بس پھر کیا میوزک چلنے لگا، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ اس نے انتہائی جل کر کہا۔ نہ جانے کیوں اسے ذوالنین کے منہ سے کسی اور لڑکی کی تعریف سن کر اچھا نہیں لگا۔ ایک عام شکل و صورت کے لیے اتنی دیوانگی؟ ذوالنین نے پہلی حیرت سے اسے دیکھا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ اب اتنا بھی نہیں ہوا تھا، میں تو بس اس سے ملا بھی نہیں تھا، تب سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس وقت وہ صرف 17 سال کی تھی اور یقین جانو ایک ٹام بوائے کے روپ میں تھی۔ وجہ پوچھ رہی ہو کیسے ہوئی تھی اس جیسی لڑکی سے محبت؟ تو دل اور دماغ کہے گا پتہ نہیں، ہارا بھی تو دل اور دماغ تو کس پہ، مگر روح کہہ رہی تھی یہ میری ہے۔ اس کا اداس چہرے نے مجھے اپنی طرف کھینچا تھا، مجھے بتایا تھا کہ اس کا کوئی ہمدرد، کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔
کوئی اس کا دکھ درد بانٹنے کو نہیں تیار۔ تو میری اندر نے مجھے بس کہہ دیا یہ لڑکی تمہاری ہے ذوالنین، اس کے غم دکھ درد کو بھی تمہارے ہیں، اب تمہاری زندگی کا ایک اہم مشن ہے اور مرتے دم تک اسے نبھانا ہے۔ ہما ذوالنین ذوالفقار کو غم چھو کر بھی نہ گزرے، مسکراہٹ کبھی اس سے جدا نہ ہونے دو، اور کسی بند سیٹ میں بند کر کے اسے بے رحم دنیا سے بچا کر رکھو، اسی سے محبت کرتا رہوں اور اسی کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھوں۔ ایک دم ہما یعنی سونیا کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹ گیا۔ وہ اس کی اتنی دیوانگی نہ صرف اس نے سنی بلکہ اسے محسوس کی تو کانپ کر رہ گئی۔ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ذوالنین کا چہرہ دیکھا جو گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر ذوالنین کو محسوس ہو رہا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں در آئی شاکڈ فیلنگ کو بخوبی محسوس بھی کر سکتا تھا۔ وہ آپ کی بیوی تھی؟ بیوی ہے۔ ذوالنین نے اس کی جملے کو ٹھیک ہے، آواز اب کافی مدھم ہو گئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ بتایا تو ہے میرے پاس ہے، مگر آپ کے پاس تو میں ہوں۔ جیلیسی کی وجہ سمجھ سے باہر تھی، مگر جو بھی تھا اسے اس ہما نامی لڑکی سے بے انتہا ہو رہی تھی۔ اور آپ نے مجھے دیکھا ہے، مجھے ہاتھ لگایا ہے، مجھ سے فلرٹ بھی کیا ہے، تو پھر یہ کیسی محبت ہوئی آپ کی اس کے لیے؟ ایک دم اس کی بات سے ذوالنین جسے لاجواب ہو گیا، پھر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ناشتہ ہو گیا، بہت باتیں ہو گئی، اب کام پہ لگے، 11 بجے میری میٹنگ ہے فورسز والوں سے۔ چلو پہلے کسی جگہ کا انتظام کرتے ہیں، پھر میٹنگ کے بعد شاپنگ پہ لے جاؤں گا تمہیں۔ 3-4 دن سے وہی کپڑے بدلنے تو ہوں گے تمہیں، چلو دیر نہیں کرو۔ وہ اپنی جواب کے منتظر تھی، مگر ذوالنین تیزی سے کہتا ہوا اٹھا تھا، یہ ہما کون ہے؟ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے جس کے پیچھے یہ خوبصورت ترین شخص اتنا پاگل، اتنا دیوانہ ہے اس کا کہ نہ صرف اس سے محبت کرتا ہے بلکہ اس کے لیے تو محترم بھی ہے؟ پتہ تو کرنا ہوگا سونی بی بی، وہ لڑکی کیسی دکھتی ہے؟ سر جھٹک کے وہ اپنے بے ساختہ در آنے والے درد کو جھٹکتی اٹھ کھڑی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جزلان اور عزت اب واپس آئینے سے آ چکے تھے اور اس وقت جزلان کے کمرے میں موجود تھے۔ جیسے فائق کا داخلہ گلوب میں ہوا تھا، ویسے ہی وہ بنا کسی جواز کے وہ بھی واپس گھر پہنچ چکے تھے، کیونکہ ان کا گیم میں رول ختم ہو چکا تھا جو نہ ہونے کے برابر تھا اگر عزت کے رول سے دیکھا جائے تو۔ مگر جزلان کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ واپس لانے کے لیے پیچھے بھی ایک مقصد تھا، ایسے ہاتھ پہ دھرے وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اسے یہ معلوم کروانا تھا کہ ذوالنین کہاں ہے اور چاچو اچانک ایک دم کہاں غائب ہو کر چلے گئے۔ اب گیمر کون سی چال چلے گا، اس کا پتہ لگانا بے حد ضروری تھا تاکہ وہ کسی طرح فائق اور ذوالنین کو آگاہ کر سکے، مگر وہ واپس آ چکا تھا۔ دادا ذوالفقار کے پاس جانا ضروری تھا، ورنہ پتہ تھا وہ کمزور بوڑھے دادا نے غم سے تو مر ہی جانا تھا۔ ان کے تینوں بچے ایک دم سے کہاں غائب ہو گئے۔ وہ جا رہا تھا، مگر جانے سے پہلے اسے خوراک کا بھی بندوبست کرنا تھا۔ 2 دن سے اسے بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیبنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ صوفے پہ بیٹھی عزت نے اچانک جزلان کے جوتے اتارتے ہوئے ایک گلاس میں مائع ڈالتے ہوئے بے اختیار اس سے پوچھا۔ جزلان چونکا، پھر اس نے اب مائع کو اپنی حلق میں اتارا، ایک سکون اس کے وجود میں اتر آیا۔ کیا پی رہے ہو؟ بتاؤں گا تو آپ کو ابکائی آئے گی محترمہ، میں ذرا دادا کے پاس جا رہا ہوں، آپ تھکی ہوگی تو آپ کو گھر چھوڑ دوں گا، مگر آپ پہلے گیسٹ روم میں جا کر آرام کر لیں۔ وہ گلاس رکھ کر جانے لگا۔ عزت نے اسے روکا۔ میں پیرانارمل انویسٹیگیٹر بننے والی ہوں، مجھے بھلا کیوں ابکائی آئے گی؟ بتاؤ تم کیا پی رہے تھے؟ ذوالنین سے بڑی جان پہچان آپ کی، تو اس سے نہیں پوچھتی کہ وہ کیا کھاتا ہے پیتا ہے؟ ایک تو وہ بھی پتہ نہیں کہاں دفع ہو گیا۔ وہ چڑ رہا تھا اپنے واپس آنے پر۔ پتہ نہیں بھائی چاچا کس مصیبت میں ہو گئے۔ ذوالنین تو بھائی کھاتا ہی انسانی چیزیں ہیں، وہ عام جینوں کی طرح ہڈیاں، کچا گوشت، خون اور ڈنگ نہیں کھاتا۔ اسے تو انسانوں کی طرح سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ ہم بھی نہیں کھاتے ایسی خوراک، الحمدللہ ہم انسانوں کے درمیان رہتے جو ان کی خوراک ہوتی ہے وہی اپناتے ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں جو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے بے شمار جڑی بوٹیاں، ڈرگز، مگر جو آپ بتا رہی ہیں وہ ہمارے لیے سب سے گھٹیا طبقے کی جنات یہ سب کھاتے ہیں۔ تو پھر آپ کیا پی رہے تھے؟ جب آپ ان میں سے کچھ نہیں استعمال کرتے تو بھلا مجھے اکائی کیوں آئے گی؟ میرا تو لگتا ہے انٹرویو ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں، بس کریلے کا جوس ہے جس میں ہالی ٹاکسک ڈرگ ہے جو مجھے انسانوں کی طرح نشہ کرنے کے بجائے طاقت دیتا ہے۔ لیکٹوز پاؤڈر کے ساتھ زنک کی ٹکڑا اور آئرن شامل ہے تاکہ میں ہائیڈروکلورک ایسڈ بس یہ کیا بنا کر پیتے؟
آپ اف یہ تو باقی سب سے بھی زیادہ ورس ہے۔ اف یہ سوچ کر ہی واقعی ابکائی آ رہی تھی، خاص کر کریلے، یک۔ وہ یہ جوس تھا جو پیٹرول کے اجزاء۔ اس کے کہنے پر جزلان ہنس پڑا۔ بی بی پیٹرول میں کریلا شامل نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کی سارا پروسیس بتاتا چاہو کہ مجھے ابھی دادا کے سے ملاقات کرنی ہے تو میرا ان کے پاس جانا ضروری ہے۔ آپ ایسا کریں، آرام کر لیں، کچھ کھانے کو چاہیے تو بے فکر ہو کے فریج میں جائے، اگر ہماری خوراک سے بھی تسلی نہیں ہے تو زلین کے کچن میں چلی جائے۔ اتنا کہہ کر وہ ہوا کی جھونکوں کی طرح غائب۔ اف عزت، یہ خاندان تو انسان اور جن میں کوئی فرق نہیں رہنے دے رہا، ان پر کیسے ریسرچ کر پاؤں گی؟ وہ کروٹ بدل کے مڑی تھی تو اس نے دیکھا کہ چیر اس کو ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا اور سر جھٹک کر سو گئی، مگر جب یہ آواز دوبارہ محسوس ہوئی تو اسے اٹھنا پڑا، کیونکہ کسی کی خوشبو اسے اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سائڈ لیمپ آن کر کے اس نے دیکھا تو اس کی توقع کے عین مطابق فائق واکنگ چیئر پر بیٹھا چیر جھلا رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں شفق کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شفق نے سر ہلایا۔ آپ نے قسم کھا لی ہے مجھے ڈرا کر ہی دم لیں گے؟ اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ اس نے کمبل ہٹایا، جو اسے دیکھا جو بالکل خاموش تھا۔ فائق کیا بات ہے، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اٹھنے لگی تو فائق نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ سو جاؤ چپ کر کے، میں ویسے ہی بیٹھا ہوں، صبح تک چلا جاؤں گا، بے فکر رہوں۔ شفق کے ایبرو اوپر ہوئے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے، آپ آ جائیں، آپ اپنے گھر صبح شام کو کام، میری نگرانی کرنا، اس کے اوپر سونا بھی نہیں۔ صحت؟ شفق میں انسان نہیں ہوں، مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، چلو سو جا کر۔ موڈ کیوں اتنا خراب ہے؟ آپ دیکھتے رہیں، اس نے مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بس عام سی بات چیت ہوئی ہے۔ میں نے بھی اتنا خاص جواب۔ عام سی بھی بات چیت کیوں ہوئی ہے شفق؟ اسے تمہاری شکل تک نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ کجا کے بات آج باتیں ہوتی ہیں، کل محبت بھر اظہار ہوگا۔ آئی کانٹ ٹیک دس۔ تو پھر کہہ دیتے آپ میری امی سے، بلکہ مجھے بھی کچھ کرنے کو نہیں کہا، اور یہی کہتے رہے کہ جو کچھ چل رہا ہے فی الحال اسے چلنے دو، بعد میں یہ معاملہ آپ کس طرح ختم کریں گے جس میں ماں باپ کی نافرمانی قطعاً نہ ہو۔ آپ نے جو کہا میں نے وہی کیا، پھر اتنی روڈنس کیوں؟ فائق، ہماری شادی کو 3 دن ہوئے ہیں، 3 دن میں آپ مجھے اپسیٹ ہوئے، وجہ کون ہے؟ اسٹوپڈ زوہب، اس کی طرح آپ نہ صرف اپنا بلکہ میرا بھی دل خراب کر رہے بلکہ توڑ رہے ہیں۔ تو میری فیلنگز نہیں سمجھ سکتی شفق؟ ہاں، میں نے کہا جو چل رہا ہے چلنے دو، مگر میری برداشت کی داد دو تم اس وقت۔ اس شخص کا چہرہ صحیح سلامت ہے، مگر یہ سب چلتا رہا نا تو اس کا اللہ ہی حافظ۔ ہاں میں ہی صرف نہیں سمجھ سکتی آپ کی فیلنگز، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو اس فیلنگ لیس لڑکی کے سے شادی ہی کیوں کی جسے آپ کی فکر ہی نہیں؟ اس نے غصے سے بے اختیار کہا اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ لاک لگایا، مڑ کر دیکھا تو اچھلی فائق سینے پہ بازو لپیٹ کے کھڑا ہوا تھا۔ تم دنیا کے جتنے بھی میرے سامنے تالے لگا لو شفق، مجھے تم تک آنے سے نہیں روک سکتی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی؟ کوئی بات ادھوری چھوڑ کر مت جاؤ، آخر وکیل بننے جا رہے ہو تو بات بنا دلیل کے دینا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ تو آپ کو زیب دیتا ہے ایسی گفتگو؟ میرے جو آپ کرتے ہیں، آپ کو میرا بھروسہ نہیں کہ آپ کو میری محبت کا یقین نہیں؟ واٹ اے پیتھیٹک کوسچن، آف کورس آئی بلیو یو۔ فائق جھلا کر بولا، مجھے تم پر اپنے آپ سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، اور میں جانتا ہوں تم میرے علاوہ کسی کو بھی چاہتی، مگر مجھے اس شخص سے خطرہ ہے، وہ مجھے تم سے چھین لے گا، اور میں یہ مرتے دم تک نہیں ہونے دے سکتا، کیونکہ تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ بھی انمول اور قیمتی نہیں ہے، میں بلکہ خالی ہاتھ ہوں۔ اس کی بات پر شفق بے اختیار نرم پڑ گئی۔ اس کے الفاظ نے اس کا دل پگھلنے پہ مجبور کر دیا۔ آنکھیں خود بخود نم ہو گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر فائق کا چہرہ تھاما۔ آئی لو یو فائق، اور آپ مجھے بالکل نہیں کھوئیں گے۔ آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں، اور اب تو میں آپ کی ہو چکی ہوں تو ڈر کس بات؟ اور ویسے بھی میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں، شاید یہ آپ کی محبت کا کمال ہے یا نکاح کے 2 بولوں کا، کہ میں اپنے اور آپ کے لیے لڑ سکتی ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی فائق ایک دم خود کو پرسکون ہوتا محسوس کرنے لگا۔ اس نے شفق کا ہاتھ تھاما اور اس پر پیار کیا۔ تھینک یو تو تم کیسے سمجھ لیتی ہو مجھے؟ شفق نے اسے گھورا، پھر اس کے سینے پہ مکہ جھاڑا۔ پہلے تو کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ سکتی، پھر کہتے ہیں سمجھ لیتی ہوں۔ اب ڈیسائیڈ کر لے پہلے کہ چلے۔ اب میری نیند خراب کر دی، سر موڈ آف ہو جاتا ہے میرا۔ اگر کوئی میری نیند خراب کر دے، آپ کی بچت اس لیے ہو گئی کہ کیونکہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ وہ باہر آ گئی کہ فائق نے اسے بازو میں بے اختیار تھاما۔ میری نیند حرام کر کے تم کہاں سو رہی ہو؟ ناٹ اے فیئر ایٹ آل مائی لو، فائق نے بے حد پیار سے کہتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہ میں کہاں آ گیا؟
فائق نے خود کو زمین پہ گرا ہوا پایا۔ یہ جگہ کافی ویران اور تاریک تھی۔ آس پاس سے پانی کی بوندوں اور کیڑے مکوڑوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زمین کافی ٹھنڈی تھی، جس سے انسان تو کیا جن تک بھی کام جائے، مگر فائق خاصا مضبوط تھا، اسے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا۔ اٹھ کر اس نے ارد گرد کا ماحول کا جائزہ لیا۔ اسے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ عجیب بات ہے، حالانکہ انہیں اندھیرے میں بھی سب کچھ دکھائی دیتا تھا، مگر ابھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں بینائی ہی نہ رہی ہو۔ کچھ سوچ کر اس نے جیب سے کچھ ٹٹولا۔ اس کے پیروں پہ کوئی چلتی چیز محسوس ہوئی۔ اسے 1 منٹ میں سمجھ آ گیا کہ وہ سانپ ہے۔ اوپر کمرے میں بیٹھی شفق ایک دم شیشہ ٹوٹنے کی آواز سے بے اختیار اٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ پھر سے عجیب سی آوازیں آنے لگی، پھر کسی چیز کے گھسیٹنے کی آوازیں، پھر کسی کا کوہرانا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ہمت کرنے کا سوچا، ہو سکتا ہے اس کی طرح کوئی قیدی ہی ہو۔ گلوب کو اس نے اٹھا لیا تھا، اس میں ہوا کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کسی بھی طور پہ اسے نظروں کا اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ کمرے سے باہر آئی، کیونکہ اس کے قدم کافی چھوٹے تھے اور چال میں خاصی لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس نے دیکھا سامنے کھڑکی سے بارش بڑی تیزی سے ہو رہی تھی۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سے پورا گھر ہل رہا تھا۔ اس کے دل کو تسلی ہوئی کہ طوفانی بارش کی وجہ سے ایسی آوازیں آ رہی ہوگی۔ آج اس کی کھڑکی بند تھی، معلوم نہیں کیسے بند تھی، مگر جیسے ہی وہ سو کر اٹھی تھی تو اس نے کھڑکی کو بند ہی پایا تھا۔ خیر، وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جانے لگی کہ کسی کی آواز پر اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ کون ہے؟ ذوالعین ہما، تم تو نہیں ہو؟ یہ آواز بالکل ویسی تھی، بھاری، مضبوط، گرج سے بھرپور۔ 20 سالوں میں بھی اس کی آواز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یا اللہ، کہیں وہ تو نہیں ہے؟ اس کا دل لگا کہیں نکل کر باہر آ جائے گا۔ گلوب کو سختی سے تھامے وہ اس کی طرف ہوئی تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر اسے ایک بار پھر آواز آئی، گاڈ ڈیم اٹ، کہاں پھنس گیا ہوں؟ گدھا جزلان، پریکاشن ہی کر لیتا، ہر وقت ذوالعین کو سوچتا ہوں، اب پھنس گیا ہوں میں۔ انگریزی میں چند الفاظ اپنے جملے میں لازمی استعمال کرنا فائق کا سٹائل۔ اسے لگا وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ وہ کہاں ہے، کدھر ہے؟ کانپتی ٹانگوں سے اس نے ہمت کی، سیڑھیوں پہ پہلا قدم رکھا۔ اس وقت اتنا کانپ رہی تھی کہ اسے ڈر تھا کہ ابھی گر جائے گی، اور واقعی ایسے ہی ہوا کہ دوسرے قدم پر پھسل کر گری تھی۔ اس کی چیخ فائق کو سنائی دی۔ وہ یکدم شاپ ہو گیا۔ آواز کے تعاقب اس نے گردن موڑی۔ اس سے کسی وجود کا اپنے آس پاس گرتا ہوا محسوس ہوا۔ کون ہے؟ شفق کو تو 1 منٹ میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ سر اتنا زور سے زمین پہ لگا کہ پورے جسم میں پھیل گیا، مگر اس نے درد کی پرواہ نہیں کی۔ اسے گلوب میں ایک دم یاد آیا۔ دیکھا تو اس نے گلوب کو بالکل مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اس کی بچت ایک دم فائق کو روشنی نظر آئی، اور وہ ایک دم اس کی طرف ہوا جہاں شفق تھی۔ وہ شفق کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر شفق اسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسی پل شفق کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ وہی خوبصورت باوقار چہرہ کی وہی مضبوط جسامت، وہی چال، بس ہلکے سے سفید بالوں اور آئی سائٹ کی گلاسز میں۔ 20 سال پہلے والا فائق تھا۔ فائق بالکل نہیں بدلا تھا۔ وہ تو ایک لڑکی سے عورت بن چکی تھی، اور اس کا فائق ویسے کا ویسا ہی تھا۔ فائق، اگر میں بوڑھی ہو گئی، چونکہ آپ تو جین ہیں، آپ تو لیٹ بوڑھے ہوں گے، آپ کا میرے سے دل نہیں بھر جائے گا؟ اسے اپنی بات یاد آئی تھی جب اس نے 20 سال پہلے فائق کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ فائق ہنس پڑا تھا، 20 منٹ تک ہنستا رہا۔ جب شفق خفا ہو کر جانے لگی تو اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے سر پر پیار کیا تھا اور کہا تھا، بھرنے کے بجائے اگر تم بڑھتا تو کہتی تو زیادہ ایکوریٹ ہوتا۔ پاگل لڑکی، تم ابھی بھی میرے لیے وہی شفق ہو، 25 سالوں بعد بھی وہی پیاری سی معصوم سی شفق رہو گی، 50 سال بعد تو میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگی۔ اس وقت میں یقین سے کہوں گا کہ اس عمر میں میری بیوی سب کو مات دے رہی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں ہم اپنی پراپر شادی اس عمر میں نہ کریں، کتنا ڈفرینٹ ہوگا بڑھاپے میں شادی کرنا۔ شفق ہنس پڑی، آپ کا تو دماغ بالکل خراب ہے، خود ہینڈسم رہیں گے اور میں آپ کی اماں لگنے لگوں گی۔ اف، ایک تو تم لڑکیاں اتنی انسیکیور ہوتی ہو، توبہ۔ اچھا یار، میں ایسی خوراک لوں گا جس سے جلد بوڑھا لگنے لگوں، اور تمہارا اتنا خیال رکھوں گا آفٹر 50s کہ تم 20 سال کی ہی لگو گی۔ ویری فنی۔ اور خبردار، آپ نے میرے فائق کو بدلا، چھوڑوں گی نہیں میں آپ کو۔ کتنی سیلفش ہو، میرے حسن سے پیار ہے، مجھ سے نہیں۔ اس نے شفق کی ناک کھینچتے ہوئے کہا، جو سمجھنا ہے سمجھیے، مگر میں یہ حلیہ ہرگز بدلنے نہیں دوں گی۔ اوکے میم، ہم خیال رکھیں گے۔ کون ہو تم؟ فائق کی قلقت آواز پہ شفق خیالوں کی دنیا سے نکلی۔
कौन हो तुम؟ शफक एकदम डर कर पीछे हुई। क्या फाइक इसे पहचान नहीं सका? इसे लगा था इसे एक लम्हे में देखते ही पहचान जाएगा। क्या इसका हुलिया इतना ज़्यादा बदल चुका है? हाँ, वो बड़ी उम्र की हो चुकी है। वो जवान बच्ची की माँ है। अब वो थोड़ी कम उम्र कवारी दोशीज़ा थी जिसका फाइक दीवाना था। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मगर ये मत समझना कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी हियरिंग स्मेलिंग सेंस बहुत हाई है। मुझे इससे पता चल रहा है कि तुम एक खातून हो। बताओ कौन हो और कहाँ हो? फाइक की दहाड़ से पूरा कमरा वाइब्रेट हो रहा था। शफक का मुंह खुला का खुला रह गया। इसे दिखाई नहीं दे रहा। क्या मतलब है फाइक? अंधे हो गए? नहीं, इतना बड़ा जुल्म किस्मत इन पर ना किया हो। या अल्लाह, इतना बड़ा जुल्म इन पर ना हुआ हो। वो बमुश्किल उठी और इसके पैरों की चाप से फाइक एकदम इसकी तरफ आगे बढ़ा। शफक सांस रोके दबे पाँव इसकी तरफ हुई। मेरे साथ खेलने की कोशिश कभी गलती से मत करना, जान को जाओगी। सीधे सीधे बताओ कौन हो? शफक इस बार उछली नहीं थी, मगर इसने ग्लोब को मजीद मजबूती से थाम लिया था। फाइक इस तरह तब दहाड़ता था जब इसे सख्त चिढ़ महसूस होने लगती थी। हाँ, वो इतना तक जानती थी कि फाइक के बारे में वो वक्त कम निभाया था एक साथ, मगर इस वक्त वो एक दूसरे की वजूद को, एक एक हरकत को पहचानने में माहिर हो गए थे। ग्लोब से निकलती एमेराल्ड रोशनी फाइक एकदम चौंका। इसे लगा कि ये रोशनी अपने गिर्द महसूस की हो। फाइक समझ गया था जो कोई आसपास है। इसके हाथ में ग्लोब है। ये ग्लोब मुझे पकड़ाओ फटाफट। इसकी इतनी कहने की देर थी, शफक का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। ये देख सकते हैं, ये मैं नहीं दूंगी। शफक ने ग्लोब अपने पीछे कर लिया। एमेराल्ड रंग के ग्लोब को अब वो बखूबी देख सकता था और शफक समझ गई थी इसे ये चीज़ नज़र आ रही है, इसलिए इसने अपने ओठ में करके इसे फाइक की नज़रों से ओझल कर दिया। देखो, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम अपनी इबरतनाक मौत से नहीं चाहती तो एक सेकंड के अंदर अंदर ये ग्लोब मुझे दे दो। फाइक की सर्द आवाज़ ने माहौल में वहशत से फैल गई थी। इस खामोशी को शफक नहीं तोड़ा था। मैं ये फिर भी नहीं दूंगी। आपको आपका बिल्कुल हक नहीं बनता मुझे सज़ा देने का। बहुत बड़ा जुल्म जो किया था आपके साथ। फाइक अपनी मुट्ठियों को दबाए अपने गुस्से को काबू में करने की अनथक कोशिश कर रहा था, लेकिन बोलने वाली इसकी बात पर छिटक गया। कौन सा जुल्म? ये कौन है? कहीं जरी है? वही होगी ज़रूर। जरी, अगर ये तुम हो तो तुम्हें मेरा पता है मैं क्या चीज़ हूँ। फ़ौरन से मुझे एक ग्लोब दे दो, वरना तुम्हारी बेटी खून के आंसू रोएगी। शफक लम्हे भर के लिए ठहर गई। इन सालों में इसकी आवाज़, इसकी खुशबू इतनी बदल गई थी कि फाइक इसे पहचान नहीं सकता था। दिल में कुछ ज़ोर से टूटा था। बेदिहानी में ग्लोब इसके हाथों से फिसलने लगा तो होश की दुनिया में आई थी। फाइक को इस वक्त नज़र ग्लोब पर पड़ी। वो किसी तूफान की तरह फुर्ती से इसने ग्लोब कैच किया और साथ ही ज़ीरू की गर्दन भी। नहीं, वो चीखी। फाइक ने ग्लोब सीधा करके दीवार पर दे मारा। ग्लोब के साथ साथ हुमा और जिल्लान का अक्स भी टूट गया। कमरा एकदम ग्लोब के टूटने के बायस गुल हो गया। फाइक ने शफक की गर्दन पर गिरफ्त मजबूत कर दी, मगर एक मानूस निस्वानी सिसकियों ने इसे साकित कर दिया। मेरी बच्ची फाइक, मेरी हुमा, ये क्या किया आपने? इसी पल ही फाइक की दुनिया पलट गई जब इसे इर्द गिर्द शफक की सिसकियाँ सुनाई देने लगी। इसने झटके से इस वजूद को अलग किया, जैसे किसी ने इसे डंक मार दिया हो। अंदर वजूद में अजीब सी घबराहट फैल गई। नहीं, ये सिसकियाँ माइंड गेम से, वरना शफक मर गई थी। वो इसकी कब्र पर बैठा रहा था। हाँ, वो इसकी कब्र के पास था। शफक तो चली गई थी ना। हाँ, ये माइंड गेम से। जबकि शफक ने इसे देखा नहीं था, बल्कि टूटे हुए ग्लोब की किरची हाथ को लगाने लगी थी। क्या दीवानगी थी इसके अंदाज में। मेरी हुमा, मैं कैसे देखूंगी इसे? फाइक इसकी पुष्ट पर खड़ा हुआ था। इसके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया था। वो एकदम कोहरा के पीछे हुआ था। फाइक, मैं इसे कैसे देख सकूंगी? शट अप, जस्ट शट अप। अब तुम मुझे इस नाम से नहीं बुला सकती, तुम मुझे इस अंदाज से नहीं बुला सकती। सुना तुमने? शफक नहीं हो तुम, शफक नहीं हो सकती, मेरी शफक नहीं हो सकती। मेरी दुखती रग पे हाथ मत रखो, वरना दुनिया के तहस नहस करके रख दूंगा। इसके चीखने के बाद आसपास पड़े गुलदान टूट पड़े थे। फाइक ने गुस्से से आगे बढ़ते ही इसे खींचा और अपनी तरफ मुड़ा। आग रंग की आंखें जब वही काली सादी आंखों से टकराई तो आग रंग की आंखें जिंदगी में पहली दफ़ा साकित हो गई। आंखों समेत पूरा वजूद साकित हो गया। शफक रो रही थी। इसके हाथ में गुलाब की किरचियों से जख्मी हो चुके थे, मगर इतना दर्द था कि इसकी हुमा नज़रों से ओझल हो गई है। अब वो कहाँ से देखेगी इसे? अगर इसी तरह होना तो हुमा दिखाई क्यों? मैं यकीन नहीं दिलाऊंगी आपको कि मैं शफक हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप फिर भी नहीं मानेंगे। जाहिर है आपके सामने एक बड़ी उम्र की जवान बच्ची की माँ खड़ी है, ये आखिर यकीन कैसे आएगा? और दूसरा, आपसे गिले शिकवे वाला ताल्लुक भी 20 साल पहले ख़त्म हो गया था। बस आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस गुलाब को ठीक कर सकते हैं? मेरी बेटी थी इसमें, और इस नीली आंखों वाला पुलिस अफसर भी था इसके साथ। पता नहीं कौन था, कहीं वो जुल्लैन तो नहीं था?
بولے پلیز اسے واپس لا دیجیے، مجھے اپنی بیٹی دیکھنی ہے، میں نے اپنی بیٹی دیکھنی ہے، وہ بولے جا رہی تھی۔ فائق ایک دم گھٹنے کے بل گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ شفق نے ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا میری سزا ختم ہو گئی؟ کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ شفق زندہ ہے، شفق زندہ ہے، شفق زندہ ہے۔ وہ بار بار یہی لفظ دہرائے جا رہا تھا۔ اتنا شوق ہما کے زندہ ہونے پر نہیں ہوا تھا جتنا شفق کے زندہ ہونے پر ہوا تھا۔ وہ سر کا درد بڑھتا جا رہا تھا، اندر ابلتا ہوا لوا پھٹنے کو تیار تھا، آنکھیں آگ رنگ سے زیادہ سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ چند آوازیں اسے اپنے ارد گرد سنائی دے رہی تھی۔ فائق اسے بھول جاؤ، فائق اس کی شادی ہو چکی ہے، فائق وہ امریکہ چلی گئی تھی، فائق اس کی بیٹی ہوئی ہے، فائق اب تو خدا را بھول جا، وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، فار گاڈ سیک بھول جاؤ اس بے وفا لڑکی کو جس نے نکاح کے اوپر نکاح کیا ہے۔ شفق کے آس پاس بھی آئے تو اپنے آپ کو گولی مار دوں گا، اور وہ ذوالفقار اور میری موت کا ذمہ دار تمہارا بیٹا ہوگا۔ جن اور انسان کی شادی نہیں ہو سکتی، اس نے تمہیں ٹریپ کیا ہے، خدا کے لیے بس کر دو، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ آئی کانٹ ٹیک دس اینی کانٹ ٹیک دس اینی مور۔ ایک دم فائق نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور زمین پہ سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ شفق ایک دم گمسم ہو کر اپنے سامنے جھکی، اس جن کو تکلیف سے روتا ہوا دیکھنے لگی۔ فائق زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے رویا تھا، اور اس کے رونے سے شفق خود بخود بھی رو پڑی تھی۔ ہمیں ایک کمرہ کیوں ملا ہے؟ وہ شاپنگ کے چند دو بیگ کو دیکھ کر لیپ ٹاپ پہ مصروف صوفے پہ آرام دہ انداز میں بیٹھے ذوالنین کو بولی، جو ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ ذوالنین نے اس کی بات سنی تو سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو فریش ہو کر نئے کپڑوں میں نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو مطلوبہ ہوٹل پہنچے، وہاں سے ذوالنین آلریڈی کپڑوں اور اپنی ضروری دیگر سامان پہلے سے ہی انتظام کر لیا تھا۔ ہما یعنی سونیا کو یہ بتایا کہ فورسز والوں نے اس کا سامان بھیجا ہے، اور ہما کے لیے چند کپڑوں کی جوڑے، اور ہما اس وقت سخت تھکی ہوئی تھی، اس لیے اس نے ایک کمرے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور ایک جوڑا اٹھا کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اب بالکل تیار ہو کے اسے خیال آیا تھا کہ ذوالنین سے پوچھ بیٹھی، ایک ہی تو کمرہ چاہیے تھا، ویسے بھی اتنا بڑا سویٹ ہے اور اس میں ہم دو بندے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ ہاں مگر بیوقوف لڑکی، اسے قابو میں لاؤ، نہ کہ اسے خود سے دور کرو، اتنا اچھا موقع ہے، اور یاد رہے 2 دن۔ کسی کی آواز نے اسے جکڑا تو اس نے کہا، ہاں اچھا ہے، پرفیکٹ، 2 بندوں کے لیے کافی ہے ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے۔ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ذوالنین نے ایک دم رکے سے دیکھا تو ہما نے اس کے دیکھنے پر رخ موڑ دیا، لیکن وہ تو ہما سے پیار کرتا ہے، میری طرف کیسے متوجہ ہو گیا؟ بیگز کو اٹھا کر اس نے جا کر الماری میں رکھا، دیکھا تو ذوالنین کے 2 بیگ پڑے ہوئے تھے۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں کچھ آیا، کہیں اس میں ہما کی تصویر نہ ہو؟ ہاں ضرور ہوگی، جسے پیار کرتے اس کی تصویر لازمی ہوتی ہے، مگر وہ ابھی کیسے کھو سکتی ہے؟ سامنے تو ذوالنین بیٹھا ہے، اب اس کی غیر موجودگی میں سے کھل سکتا ہے۔ بے دلی سے اس نے الماری بند کی اور اس کی طرف آئی۔ 2 دن ہیں، اور 2 دن میں وہ اسے کیسے قابو کرے گی؟ جس طرح کا طریقہ سے بتایا جا رہا تھا وہ نہ جانے کیوں اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کس سوچ میں گم ہے سونیا بی بی، کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ ذوالنین کی آواز سے فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے دیکھا وہ لیپ ٹاپ پر ہی مصروف دکھائی دیا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ظاہر ہے اس کمرے میں آپ ہیں تو آپ سے ہی کچھ کہوں گا۔ کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اچھا چلے مان لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ریسٹ کرنا ہے یا کچھ کھانا وانا بھی ہے؟ صبح سے ایک بیجل اور کافی پہ گزارا کیا ہے، اب تو 11 ہو رہے ہیں اور میں اب میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ ذوالنین باہر جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ بیگ چیک کر سکتی ہے، مگر اس نے بیگ پہ ٹائم ویسٹ کیا تو اسے اپنی طرف کیسے مائل کرے گی؟ کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ ذوالنین نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ کر حیرت سے کہا، ہاں میں اکیلے ہوٹل میں کیا کروں گی؟ کیا کرتے ہیں، آرام کیجیے گا، کھانا تو آرڈر کر کے کچھ منگوا لیجیے گا۔ میرے ساتھ جا کر کیا کرے گی؟ تمہیں قابو کروں گی۔ کیا؟ میرا مطلب ہے آپ کو قابو کروں گی۔ آپ بھاگ گئے تو میں اس انجان ملک میں جہاں میرا کوئی بھی نہیں ہے کیا کروں گی؟ دوسرے میرے ابو سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نانو اور امی؟ ہاں آپ کو نانو اور میری امی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ اس سے پہلے ذوالنین کچھ کہتا وہ ایک دم دروازے پہ دستک ہوئی۔ یس سر ذوالفقار۔ ذوالنین ایک دم الرٹ ہو گیا۔ سونیا تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ کیوں؟ پلیز کمرے میں جائیں، میں آپ کو بتاؤں گا، وہ سرد لہجے میں کہتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ ذوالنین نے دروازہ کھولا۔ ہاں ملا تمہیں ایڈریس؟ یس سر، یہ لے غفار کا نمبر، وہ اس وقت میرے خیال سے فارغ ہی ہوں گے، آپ بات کر لیں اور میٹنگ ارینج کروا لیں۔ تھینک یو، اب آپ جا سکتے ہو۔ ذوالنین اپنے روپ میں واپس آیا تو وہ پہلے اس بندے کے سامنے فائق ذوالفقار کے روپ میں آیا تھا۔ وہ بندہ سمجھے کہ وہ واقعی فائق ہے اور گیم میں بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اس نے ہما کو فی الحال کمرے سے نہیں نکالا تھا، اگر نکالنے کا ارادہ ہوا تو شفق کے روپ میں بدلنا ہوگا اور اسے ٹرسٹ میں بھی لینا تھا۔
वो अब कैसे ले इसे ट्रस्ट में, तो वो हिप्नोटाइज हुई हुई है। हुमा, मेरा मतलब है सोनिया। वो कमरे में आया तो देखा हुमा कमरे में नहीं थी। सोनिया आ जाओ बाहर। आपने मुझे हुमा क्यों बुलाया? सोनिया की बिगड़ी हुई आवाज़ से जुल्लान मुड़ा तो इसने हुमा को देखा, फिर इसके हाथों को साकित रह गया। इसके हाथ में हुमा की तस्वीर थी, निकाह वाली वक्त की। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपने मुझे हुमा क्यों बुलाया? वो एकदम जुल्लैन सर उठाकर इसके चेहरे को देखा, दंग रह गया। वो रो रही थी, मगर क्यों रो रही थी? सॉरी, आदत सी। आपकी हुमा की शक्ल मुझसे मिलती है ना, इसलिए इसलिए आपने मुझे हुमा कहा है। मैं समझी पता नहीं कौन सी हूर परी है, मगर ये तो मेरी हम शक्ल है। जुल्लन एकदम अलर्ट हुआ। ये मंजर जो अभी इसकी नज़रों के सामने से गुजरा था, इसका मतलब है कि सोनिया इसकी बैग से कुछ तलाश कर रही थी, और वो ढूंढ रही थी वो इसे कभी नहीं देगा। फुर्ती से वो ड्रेसिंग रूम की तरफ आया। देखा तो हुमा ऐन इसी वक्त बैग में से एक छुपी हुई तस्वीर निकाल रही थी। इन्हें अभी भी वो इसे नहीं दिखा सकता था, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। इसने हुमा का बाजू थामा और तेज़ी से खींचकर दीवार से लगा। बगैर इजाज़त के किसी के बैग से छानबीन करना गैर कानूनी जुर्म है मोहतरमा सोनिया बीबी। हुमा एकदम जुल्लैन को अपना सामने झुकता पाकर डर गई थी। इसे लगा वो अपने मेहमान से इतनी जल्दी फारिग नहीं होगा, मगर यह अफसर साहब इसे रंगे हाथों पकड़ चुके। अब वो क्या करेगी? खामोशी के इतने पल गुजर गए थे कि इन्हें पता नहीं चला। हालांकि कुछ देर पहले दोनों की सिसकियां इस घर में गूंज रही थी, फिर दोनों एक साथ खामोश हो गए थे और बस साकित वजूद लिए पड़े रहे। समझ नहीं आ रहा था ऐसे सिचुएशन में क्या करे। 20 साल बाद, पूरे 20 साल बाद ये लंबी जुदाई ख़त्म हुई थी। जुदाई पता नहीं ख़त्म हुई थी या नहीं, मगर एक इंतज़ार ख़त्म हो गया था और दूसरे की मायूसी। फाइक का तो शफक की बनिस्बत बिल्कुल स्टेच्यू बन गया था। आंखें भी शफक की तरफ नहीं उठ रही थी। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था सामने बैठी औरत शफक है, इसकी शफक। वो बहुत बदल गई थी। ज़ाहिरी तब्दीली तो आई थी, मगर कुछ और भी था जो इसमें बदला था। क्या वो फाइक को समझ तो आ चुकी थी, मगर अल्फाज नहीं थे इस तब्दीली को बयान करने को। फाइक को तो शायद शफक का था, मगर शफक फाइक नहीं रही थी। आप तो बिल्कुल नहीं बदले। ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया आप में। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। 25 साल बाद भी आप ऐसे ही होंगे। मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ। आप यहाँ कैसे? तुम तो बदल चुकी हो। फाइक की सपाट आवाज़ पर शफक एकदम खामोश हो गई। फिर गहरी सांस लेते हुए इसने कहा, हाँ, मैं बदल चुकी हूँ। इन 20 सालों में दुनिया बदल जाती है, तो फिर मैं भी इंसान हूँ। तुम्हारा दिल बदल चुका है। एक बार भी इसने इसी अंदाज में कहा। इसने एक बार भी नहीं उठाया था, बस अपने हाथों को घूरता रहा। शफक ने इसे देखा तो आंखें एक बार नए सिरे से बरसने लगी। दिल बदला नहीं जुल्फ़िकार साहब, दिल मुर्दा हो चुका है। वो भर्राई आवाज़ में बोली। फाइक ने होठों को सख्ती से दबाया। अब तो एक वजूद है, ममता का वजूद, जो अपनी बेटी के लिए बेचैन है, वरना शफक तो उसी दिन मर गई थी, जिस दिन जब उसने दूसरी बार निकाह पे दस्तखत किए थे। फाइक ने दर्द से अपनी आंखें मूंद ली। गरम सियाल इसका चेहरा भिगो चुका था। फिर तो बस एक माँ थी, हुमा, रेहान की माँ। शट अप शफक फहीम। रेहान तुम जो कोई भी हो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। तुम क्या हो, किस की हो, नहीं फ़र्क पड़ता, मगर हुमा मेरी बेटी है। खबरदार तुमने रेहान की कहा। वो सिर्फ मेरी है, किसी की नहीं। सुना तुमने? लोहा फट चुका था, बीस्ट का रूप आ चुका था। गुस्से से धारता वो शफक के पास आया था। शफक एक इंच भी नहीं हिली, बस इसे साकित नज़रों से देखी जा रही थी। फाइक इसके चेहरे को देखता रहा। दिल नरम सा हो रहा था। फिर वही बात इसके कानों से टकराई तो गुस्सा फिर से गालिब आया। हुमा मेरी है, वो मेरा खून है। आइंदा इसे किसी और का कहने की गलती मत करना शफक बेगम। मुझसे दूर करने की ये भोंडी कोशिश मत करो। तुम 20 साल पहले कर चुकी हो। सुना तुमने? तो ये थी व्यूअर्स एंड रीडर्स हमारी आज की चौथी किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किस्त में, फिर से मुलाकात होती है। जब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक भी करें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। चलिए मिलते हैं अगली किस्त में। जब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।